अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है मरियम मलिक का मिले फिर कुछ इस तरह। कार दो मंजिला मकान के सामने रुकी थी। वो अपनी कार से नीचे उतरा था और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिए। बदस्तूर दो मंजिला मकान की टूटी हुई छत और दीवारों पर जगह जगह से रंगो रोगन उतरा हुआ था। आज भी उस मकान में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हुई थी। वो अपनी हिम्मत मुजतमा करके यहाँ तक पहुँच तो गया था, लेकिन कदम मंजिल की सिमत बढ़ने को तैयार न थे। मंजिल सामने थी, आंखों के ऐन सामने, और वो मंजिल के मुकाबिल। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। आज वो वहीं था, उसी जगह जहाँ से चंद साल पहले रुखसत हुआ था, लेकिन नई शनाख्त और एक नए रुतबे के साथ। उसने ज़िंदगी में जो चाहा था उसे वो मिल तो गया था, मगर फिर भी खाली हाथ रह गया था। उसने अपने हाथों ही अपने मुकद्दर को जला कर राख कर दिया था। अपनी ज़िंदगी से अपनी तमाम तर खुशियाँ छीन कर गम और दुखों के हवाले की थी। मगर अब पछताने का क्या फ़ायदा था? लेकिन उसे शायद सारी उम्र पछताना ही था। इसी पछतावे की आग में सुलगता उसका अब नसीब था। उसने दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने ही छोटा सा सिहन और उसी के सामने दो कमरे थे। बाईं तरफ किचन था। इर्द गिर्द छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे, जिनमें चंद एक फूल मौजूद थे। हर तरफ खामोशी थी, जैसे घर में कोई फ़र्द मौजूद ना हो। वो पलटने ही वाला था जब उसे किचन से बर्तनों की खटखट की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो आयज़ा किचन में सलाद काटने में मसरूफ़ थी। वो धीमे कदम किचन में चला आया। आयज़ा की पुश्त उसकी तरफ थी, तभी वो उसे आता देख न सकी। आयज़ा, इर्तिज़ा ने उसे बेसाख्ता पुकारा था। बस एक पल लगा था उसे उसकी आवाज़ पहचानने में, मगर इस खौफ से न पलटी कि कहीं हमेशा की तरह आज भी उसका वहम न हो। वो सर झटक कर दोबारा से अपने काम में जुट गई। आयज़ा, एक बार फिर उसे पुकारा गया था, और पुकारने वाले की आवाज़ में बेहद अपनायत थी। आप? वो बेख्तियार पलटी थी। बामुश्किल उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ अदा हुआ। अरे, ये क्या किया? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। ध्यान से काटती, मगर तुमने तो अपना हाथ ही ज़ख्मी कर डाला। इर्तिज़ा ने आयज़ा के हाथ से खून बहता देख गम और गुस्से से चिल्लाया। अगले ही पल इर्तिज़ा ने आयज़ा का हाथ थामना चाहा। आयज़ा ने बदक कर अपने हाथ को अपनी कमर की तरफ किया और गहरा सांस खींचते हुए बाहर की सिमत बढ़ी। वो हाथ में बुके पकड़े लॉन में दाखिल हुआ था। हर तरफ गहमा गहमी थी। तेज़ आवाज़ में गाने और तालियां गूंज रही थीं। वो उन अजनबी चेहरों में शनासा को तलाश कर रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दिलकश ड्रेसिंग में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी शानदार पर्सनालिटी की वजह से बहुत सी लड़कियों की नज़र बेहक वक्त उसका तवाफ़ कर रही थी। सारा ने अपने बाइने हाथ को हिलाते हुए उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया था। हाय हैंडसम मैन, कहाँ रह गए थे? तुम तो जानते हो कि यह पार्टी तुम्हारे लिए रखी है। सारा ने इर्तिज़ा का हाथ थामकर उसके कान के करीब होकर कहा। आई एम सॉरी, अगर मेरी बाइक रास्ते में ख़राब ना होती तो मैं जल्द आ जाता, लेकिन मैंने तुमसे कहा भी था कि ड्राइवर भेज देती हूँ, मगर तुम हो के अपनी मनमानी करते हो। सारा ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर निगाह डालते हुए कहा। अच्छा, ना छोड़ो इन बातों को, ये बुके तुम्हारे लिए है। इर्तिज़ा ने बुके थमाते हुए मुस्कुराया। वैसे तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, और तुम पर ब्लू कलर बहुत सूट कर रहा है। इर्तिज़ा ने मोहब्बत पाश नज़रों से सारा को घूरा। खूबसूरत तो मैं हूँ, जहाँ तक बात है इस कलर की तो तुमने शायद आज नोटिस किया है। खैर, तुम भी बुरे नहीं लग रहे। सारा शाने उचकाते हुए दिलचस्पी से मुस्कुराई। हमारी क्या मजाल जो हम अपनी तारीफ में कुछ कहें। इर्तिज़ा मुस्कुराहट दबाकर बोला। सारा ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। साथ खड़े अफराद ने सारा और इर्तिज़ा को देखा। अरे बस, ऐसा भी क्या कह डाला जो तुम यूं हंसने लग गई? इर्तिज़ा लोगों की नज़रों को भांपते हुए हफ्की से सारा को देखने लगा। अच्छा सॉरी, आओ मैं तुम्हें अपनी मामा से मिलवाती हूँ। हेलो मम्मी, ये है इर्तिज़ा जिनके लिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है, और इर्तिज़ा ये है मेरी मम्मी। सारा ने अपने हाथों को दाईं से बाएं घुमाते हुए रस्मी सा दोनों का तारुफ करवाया। ओह माय गॉड, मुझे एक काम याद आ गया। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आई। सारा अपने माथे पर हाथ मारते हुए स्टेज की तरफ देखा, जहां अब भी गाने और लड़के लड़कियां रक्स कर रहे थे। सारा टेबल पर से जूस उठाते हुए लॉन के एक तरफ बढ़ गई। तो बेटा, आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आंटी फारिग घर में ही हूँ। अभी हाल ही में मैंने और सारा ने एमबीए किया है। अब नौकरी की तलाश में हूँ। इर्तिज़ा कसदन मुस्कुराकर बोला।
آپ سارا کے ڈیڈی کا آفس جوائن کیوں نہیں کرتے؟ سلیمہ بیگم نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ آنٹی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بلبوتے پر کچھ بنوں، اتنا پڑھ لکھ کر بھی سفارشوں کی ضرورت۔ ارتضیٰ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اس ارتضیٰ سے بالکل مختلف تھا جو چند پل پہلے مسکرا رہا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ میں اپنی محنت کو یوں سفارشوں کی نظر نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنی ڈگری سے ہی اپنی جاب کو حاصل کروں گا۔ اوکے آنٹی، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے، اماں گھر میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اماں، کتنی بار کہہ چکی ہوں تم سے کہ میرے اسکول کے جوتے پھٹ چکے ہیں، پہننے کے قابل تک نہیں رہے، مگر تم ہو کے ایک نیا جوتا خرید کر نہیں دے سکتی۔ فائزہ ہاتھ میں پکڑے اسکول کے جوتے لیے کمرے سے باہر برآمدے میں بیٹھی ریحانہ بیگم کو اونچی آواز میں سنانے لگی۔ بس کرو نا شکری لڑکی، اللہ نے ہمیں 2 وقت کا کھانا اور رہنے کے لیے سر پر چھت دی ہے، کیا یہ کم ہے جو تم ہر وقت یوں گلے شکوے کرتی ہو؟ آئزہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے رخ موڑ کر دھیمی آواز میں بولی۔ تم تو بس کر دو، رہ نہیں دو، تم اور تمہارے اقوال زرین۔ فائزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے تیکھی نظروں سے آئزہ کو دیکھا۔ اچھا بابا، تم میرے جوتے رکھ لو، ویسے بھی میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ آئزہ پودوں کو پانی دے چکی تھی، اب اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم تو یوں آفر دے رہی ہو اپنے جوتوں کی جیسے ابھی بازار سے بالکل نئے خرید کر آئی ہو۔ فائزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا چل بس کر، لے دوں گی، اب جا کر کچھ پڑھ لے۔ ریحانہ بیگم نے فائزہ کو ٹوکنا چاہا، مگر وہ کب سنتی تھی کسی کی۔ کب سے یہی سن رہی ہوں، لے دوں گی اور لے دوں گی، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب مجھے بھی نئے کپڑے، جوتے، بیگ اور جویلری لینی نصیب ہوگی۔ فائزہ ریحانہ بیگم کی دہرائی گئی بات سن کر بدمزہ ہوئی تھی۔ جوتے کو زمین سے اٹھا کر فائزہ کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ بھی ٹھیک کہتی ہے بیچاری، 4 سال سے ایک ہی جوتے استعمال کر رہی ہے، ریحانہ بیگم افسردہ ہوتے ہوئے بولی۔ آئزہ ریحانہ بیگم کی پریشان شکل دیکھ کر رنجیدہ ہوئی۔ السلام علیکم خالہ۔ آئزہ برآمدے میں داخل ہوئی تو سامنے چارپائی پر بیٹھی کوثر بی بی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج یہ سورج مشرق سے نکلا ہے یا مغرب سے، یا کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کوثر بی بی اپنی بانجی کو کافی دنوں بعد اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگیں۔ آئزہ پہلے تو کوثر بی بی کی بات کو سمجھ نہ سکی، پھر جب سمجھ آئی تو شرمندہ ہو گئی۔ خالہ، آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنی بزی ہوتی ہوں، صبح ناشتہ بنا کر کالج، پھر کالج سے آ کر گھر کے دیگر ذمہ داریاں، پھر پڑھائی اور ٹیوشن کے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور بابا بھی بیمار رہتے ہیں، ایسے میں کیسے یہاں آ سکتی ہوں؟ آئزہ نے وضاحت دینی چاہی۔ جو بھی ہے، جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر ہمارا گھر کون سا سمندر پار ہے، ایک ہی تو دیوار ہے، نہ تم نے کبھی آنے کی زحمت کی اور نہ فائزہ نے۔ ان سب کو تو رہنے دو، تمہارا بھائی عمر، اس نے تو اپنی کبھی صورت نہیں دکھائی، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ ہمیں بھول بیٹھا ہے۔ کوثر بی بی کے دل میں جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ آج سارے نکال دینے کا ارادہ تھا۔ خالہ، ایسا کچھ نہیں ہے، عمر پڑھ رہا ہے، پھر اس پر بھی کچھ کم ذمہ داریاں نہیں ہیں، پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم نوکری کرنا اور تھک ہار کر گھر آنا، پھر اپنی اسٹڈی کرنا، پڑھنا، پھر لیٹ رات کو سونا۔ آپ تو ہمارے گھر کے حالات سے واقف ہیں خالہ۔ آئزہ نے ساری بات کوثر بی بی کے ہمتن گوش کرتے ہوئے سوالیہ لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں تمہارے حالات بھی۔ کوثر بی بی نے ناک پر سے مکھی کو اڑاتے ہوئے کہا۔ یہ مدیحہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، اور حالو کسی کام سے باہر گئے ہیں کیا؟ آئزہ نے بات پلٹنے کو مدیحہ اور سراج احمد کے بارے میں پوچھا۔ مدیحہ کمرے میں موجود ہے، اور تمہارے حالو نے کہاں جانا ہے، گئے ہوں گے دکان پر، کوثر بی بی نے منہ بنا کر کہا۔ میں مدیحہ سے مل کر آتی ہوں۔ آئزہ نے دوپٹے کو سر پر ٹھیک سے لیتے ہوئے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ مدیحہ کیا کر رہی ہو؟ آئزہ نے مدیحہ کو نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے پکارا۔ زہ نصیب، آج ہماری بھابھی یہاں۔ مدیحہ کے لہجے میں محبت اور بے پناہ اپنائیت تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ بھابھی نہ کہا کرو۔ آئزہ نے مسکراتے ہوئے مدیحہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں شوخی جھلک رہی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو گڑیا اپنی پیاری سی بھابھی کو؟ ارتضیٰ دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کو سینے کے گرد لپیٹے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ میں تو چلی، مجھے کباب میں ہڈی بننا بالکل پسند نہیں ہے۔ مدیحہ اپنی بکس کو جلدی جلدی سمیٹتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آئزہ نے دانت پیس کر اسے جاتا دیکھ کر زور سے بولی۔ جانے دو اسے، میں تو ہوں تمہارے پاس، ارتضیٰ نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے کچھ کام ہے گھر میں۔
اماں انتظار کر رہی ہوں گی، میں چلتی ہوں۔ عائزہ گھبرا کر کمرے سے باہر کی طرف لپکی تو ارتضیٰ نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ارتضیٰ، خالہ آ جائیں گی، پلیز چھوڑو مجھے، عائزہ نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ تو آنے دو، ہمارا نکاح ہوا ہے، ارتضیٰ نے عائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لاپرواہی سے کہا۔ جو بھی ہے، مگر ابھی رخصتی باقی ہے۔ عائزہ کو اپنے ہاتھ میں درد اٹھتا محسوس ہوا تو مصنوعی غصہ دکھا کر بولی، یہ کون سی بڑی بات ہے، تم کہو تو ابھی رخصت کر کے لے آؤں، بلکہ اٹھا کر لے آؤں گا۔ آخر کار تم میری بیوی جو ہو، ارتضیٰ نے بیوی کے لفظ کو دبا کر کہا۔ خالہ، عائزہ نے ارتضیٰ کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پہلے اشارہ کر کے سامنے دیکھنے کو کہا اور پھر خالہ کو پکارا۔ اگلے ہی لمحے اس کا بازو آزاد تھا، پھر ایک پل رکے بغیر باہر کی طرف بھاگی، جبکہ ارتضیٰ نے وہاں کسی کو نہ پا کر اپنے سر پر ہاتھ مارا، پھر کسی خیال کے تحت زوردار کہکا لگا کر بیڈ پر اوندا لیٹ گیا۔ تم اپنی ماں کو سمجھا دو کہ وہ میرے معاملات سے دور رہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑے۔ سارا کمرے میں داخل ہوئی تھی، دائیں جانب پڑے صوفے پر موبائل کو پٹکتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں چلائی تھی۔ ارتضیٰ بزنس کی چند فائل تھامے ورق گردانی میں مصروف تھا۔ سارا کے چلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ تم میری ماں کے بارے میں کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تم سے بڑی ہے، کم از کم ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ ارتضیٰ فائل کو بند کرتے ہوئے ناگواری سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ان کی عمر کا ہی تو لحاظ ہے، ورنہ؟ سارا طنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ورنہ کیا بولوں؟ ارتضیٰ اب اس کے مقابل کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے اپنے غصے کو قابو کرنے لگا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اس طرح کے لہجوں کو سہنے کا عادی نہیں ہوں، اور کوئی میری ماں کے بارے میں اس طرح سے بات کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، سمجھی تم؟ ارتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے باز رہنے کی تلقین کی۔ ارتضیٰ فائل کو اٹھا کر بالکنی کی طرف چل دیا۔ سائرہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے صوفے پر ڈہ گئی۔ یار نوشی، تم نے کچھ نوٹس کیا ہے کیا؟ آمنہ بینچ پر بیٹھی ببل چباتے ہوئے مسلسل سامنے بیٹھے وجود کو گھور رہی تھی۔ نہیں یار، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہاری طرح ہر چیز کو نوٹس کرتی پھروں۔ نوشین موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اکتاہٹ بڑے لہجے میں منمنائی۔ اف یار، یہ جو سامنے لڑکا بیٹھا ہوا ہے بڑا ہی ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہے، دل کرتا ہے دیکھتی جاؤں۔ آمنہ نے ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے رکھتے ہوئے دلچسپی سے سامنے بیٹھے وجود کو تکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو ہینڈسم، لیکن مجھے کچھ خاص نہیں لگا، بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، دنیا سے بے نیاز، اور تو اور جب سے ہی یونیورسٹی آیا ہے کسی سے بھی بات نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کا دوست ہے۔ نوشین نے آمنہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کہ یہ موصوف کب تک یوں ہی رہتے ہیں۔ آمنہ بیگ اور کتابیں اٹھاتے ہوئے مسکرا کر ایک نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے گہرائی میں کچھ سوچتے ہوئے بولی، اس کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ کھانے کو ہے تو لا دوں، مجھ سے اور بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ فائزہ نے ایک بار پھر احتجاج کرتے ہوئے بھوک کا نعرہ فضا میں بلند کیا۔ یہ لو کھانا۔ عائزہ ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بنا ہے کھانے میں؟ فائزہ بر وقت مسکرائی تھی کھانے کی ٹرے کو دیکھتے ہوئے۔ پھر سے دال، مہینے میں 25 دن تو دال بنتی ہے اور باقی کے 5 دن کبھی ٹینڈے تو کبھی لوکی کدو۔ فائزہ دال کی پلیٹ پر نظر پڑتے ہی بدمزہ ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے، ایسے کہیں درخت پر نہیں لگتے کہ جاؤ اور توڑ لاؤ اور پھر اپنی من پسند چیزیں خرید کر لے آؤ۔ عائزہ نے استفسار کرتے ہوئے ڈپٹا۔ پلیز جاتے ہوئے اپنی یہ دال لیتی جانا، دال کم اور شوربہ زیادہ لگ رہا ہے۔ فائزہ نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخ پھیرا۔ دیکھو فائزہ، پلیز کوئی لیکچر نہیں، میں تھک چکی ہوں، سونے دو۔ کھانا تو نصیب میں ہے نہیں، کم از کم سونے تو دے دو، فائزہ چادر کو اپنے اوپر لیتے ہوئے تلخی سے بولی۔ عائزہ نے ایک سرد بڑی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ٹرے اٹھائی اور افسردہ سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں کچھ ہفتوں کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، سارا موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، کوئی خاص؟ ارتضیٰ نے تفصیلاً وجہ پوچھی۔ کوئی خاص وجہ نہیں، بس تھوڑا ماحول تبدیل ہو جائے گا، اور میرے کچھ دوست ہیں وہ بھی وہیں ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے عدیل سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے بھی مل لوں گی۔ سارا نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے گلاس میں پانی اڈیلا تھا۔ یہ عدیل کون ہے؟ اب کی بار ارتضیٰ مکمل متوجہ ہوا تھا۔ انگلینڈ میں ہوتا ہے، ویسے آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ ہماری کافی عرصہ دوستی رہی، پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ انگلینڈ میں ایک ساتھ پڑھا، گھومے پھرے، بلکہ یوں کہہ لو میرا بہترین دوست ہے۔
سارا ماضی کی یادوں کو یاد کر کے پرسکون اور اپنے عدیل دوست سے ملنے کو بےتاب تھی۔ ارتضیٰ نے بغیر دلچسپی سے ہنکارا بھرا۔ عمر یہ تمہاری فیس پوری تو نہیں ہے لیکن جتنی میں کر سکی۔ عائزہ چند نوٹس عمر کو تھماتے ہوئے شرمندہ سا دیکھ رہی تھی۔ شکریہ آپی، لیکن میں اپنی فیس خود ادا کر لوں گا، یہ آپ کے دن رات کی محنت میں نہیں رکھ سکتا۔ عمر نے انکار کرتے ہوئے نظریں دائیں طرف پھیری تھیں۔ میں جانتی ہوں تم بہت خوددار ہو۔ اچھا ایک کام کرو، ابھی یہ رقم رکھ لو، جب تمہارے پاس ہو تو لوٹا دینا پلیز، عائزہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمر نے نوٹ تھامتے ہوئے ایک پیار بڑی نگاہ بہن پر ڈالی۔ السلام علیکم اماں، ارتضیٰ نے گھر آتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام پتر، یہ کون ہے؟ کوثر بی بی عمر کے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف دیکھ کر بولی۔ اماں یہ میری کلاس فیلو سارا، اور سارا یہ میری امی ہیں۔ ارتضیٰ نے دونوں کے بیچ رسمی سا تعارف کروایا۔ ادھر آ کر بیٹھو میری بیٹی، کوثر بی بی سارا کو پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا۔ میں چینج کر کے آیا، عمر سارا کی طرف دیکھ کر بولا۔ تمہارا ہونے والا شوہر ایک بڑی سی سفید کار میں کسی دوشیزہ کو ساتھ لے کر آیا ہے، اور تم یہاں دال ہانڈی بناؤ، اور وہاں تمہارا ہونے والا شوہر کسی پیاری سی لڑکی کو ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ فائزہ کچن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں پھنساتی عائزہ کو سب رودات سنانے لگی۔ کون لڑکی؟ عائزہ کا چمچ چلاتا ہاتھ یکدم تھما تھا۔ مجھے کیا پتا کون ہے وہ لڑکی، تمہارا شوہر ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، فائزہ چڑھتے ہوئے مزید بولی۔ خیر جو بھی ہے وہ، لیکن ہے بڑی خوبصورت، اس کے بال کمر کو چھوتے، رنگت بالکل سفید دودھ جیسے۔ آج سمجھ آئی ہے لوگ رنگت کو دودھ یا انڈے کے چھلکوں سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں، اور میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک ٹھیک ٹھاک امیر لگتی ہے مجھے، فائزہ حیرانی سے کہتی عائزہ کو پریشان کر رہی تھی۔ زہ نصیب، آپ آج یہاں کیسے؟ ارتضیٰ کی آنکھیں عائزہ کو اپنے مقابل دیکھ کر چمکی تھیں۔ وہ لڑکی کون تھی؟ عائزہ نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تھا۔ لڑکی؟ لڑکیاں تو بہت ہیں، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے چائے کے سپ لیتے ہوئے انجان بننا چاہا۔ وہی جو تمہارے ساتھ یہاں، میرا مطلب ہے گھر میں آئی تھی، جو وہ کون ہے؟ اچھا وہ میری کلاس فیلو ہے سارا، بہت اچھی لڑکی ہے، کبھی تم سے ملاقات کرواؤں گا ضرور، ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ عائزہ نے تفتیشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھ سے کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ امی اور مدیحہ سے ملاقات کرواؤ، میں ہی ٹال رہا تھا، کہاں ان کا سٹینڈرڈ اور کہاں ہمارا۔ بائی دا وے تم کیوں اتنی تفتیش کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے عائزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کہیں تم جل تو نہیں رہی اس سے؟ ارتضیٰ نے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ جلتی ہے میری جوتی، گھومو اس کے ساتھ تم، اور روزانہ لاؤ یہاں، مجھے کیا؟ عائزہ فوراً سے برا مانتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی، جبکہ ارتضیٰ نے زوردار کہکا لگایا۔ تم نے ڈرنک کر رکھی ہے؟ ارتضیٰ چلایا تھا۔ ہاں کی ہے تو، سارا لڑکھڑاتے ہوئے بے باک نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ پہلے تم نے پارٹیوں میں جانا شروع کیا، اور اب یہ سب؟ ارتضیٰ نے سارا کے پاس آتی بدبو کو سونگھتے ہوئے قدم پیچھے کی سمت بڑھائے۔ مجھے تم سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سارا اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ عمر، مدیحہ نے اسے پکارا تھا۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ عمر نے گردن کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ تم کہاں ہوتے ہو؟ سارا دن نظر ہی نہیں آتے، چاند بھی اپنا دیدار کروا ہی دیتا ہے، لیکن تم ہو کے؟ مدیحہ دروازے کے پٹ پر ایک ہاتھ رکھ کر باہر کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر عمر کو دیکھنے لگی۔ کہیں نہیں، یہیں ہوتا ہوں، بس کچھ مصروفیات ہیں جنہیں نپٹانا بھی ضروری ہے۔ لیکن تم مجھے کیوں ڈھونڈتی پھرتی ہو؟ عمر اپنے ناک پر سے مکھی کو اڑاتے ہوئے غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر بولا۔ تمہیں نہ ڈھونڈوں تو کسے ڈھونڈوں؟ مدیحہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اچھا یوں دروازے سے نہ چپکی رہا کرو، چلو اندر جاؤ، مجھے بھی کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، عمر نے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔ ریحانہ بیگم نے دل میں آئی بات کو آخر کار لبوں سے ادا کر ہی دیا۔ کن بچوں کی بات کر رہی ہو؟ اگر ارتضیٰ اور عائزہ کی بات کر رہی ہو تو وہ مجھے ابھی ان کی شادی نہیں کرنی، کیونکہ ارتضیٰ کو سیٹل ہونے میں ابھی 4 سے 5 سال لگیں گے۔ رہی بات مدیحہ کی، جب تک عمر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک تو تم سوچنا بھی مت، کوثر بی بی نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا۔ خیر تم چائے پیتی ہوئی جانا، مجھے پڑوس میں کچھ کام ہے، مدیحہ سے کہہ دوں گی کہ تمہیں بغیر چائے پلائے نہ جانے دے، کوثر بی بی نے بغیر لحاظ کیے کہہ ڈالا، جبکہ ریحانہ بیگم اپنی بہن کے بدلے ہوئے تیوروں سے پریشان تھی۔
ارتضیٰ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا وہ گھر بہت چھوٹا سا ہے؟ تمہیں اس گھر کو تبدیل کرنا چاہیے۔ سارا ڈرائیونگ سیٹ پر ٹیک لگا کر ارتضیٰ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چھوٹا تو ہے، لیکن میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کوئی اور گھر خرید سکوں یا رینٹ پر گھر لوں۔ ارتضیٰ اپنی ہتھیلیوں پر نظر مذکور کرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بولا۔ میں جانتی ہوں کہ انکل جاب نہیں کر سکتے، پھر مدیحہ اور تمہاری پڑھائی، گھر کے خرچے اور نہ جانے کون کون سی ذمہ داریاں ہیں تم پر۔ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہو تم، تھوڑی سی تنخواہ پر پورے مہینے کا گزارا کرنا کہاں آسان ہے۔ سارا ارتضیٰ کی پریشان شکل دیکھ کر مزید پریشان ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم کیا باتیں لے بیٹھی ہو؟ مجھے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے جاب کے سلسلے میں۔ تم میرے بابا کو آفس جوائن کر سکتے ہو، سارا نے مخلصانہ مشورہ پیش کیا۔ نہیں، مجھے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کرنا ہے، ارتضیٰ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایز یو وش، سارا نے اپنے کندھے اچکائے۔ عمر، آج تم جلدی آ گئے، عائزہ نے عمر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ جی آپی، آج جلدی فارغ ہو گیا تو سوچا کچھ وقت آپ کے اور امی کے ساتھ گزار لوں، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، تم سے بات کرنے کو اب وقت ہی کہاں ملتا ہے، عائزہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ خیر یہ لیں، یہ کچھ رقم ہے، اس بار میری سیلری کے ساتھ ساتھ بونس بھی ملا ہے، عمر نے جیب سے چند نوٹ نکالتے ہوئے عائزہ کی طرف کیے۔ اوہو، اتنے سارے پیسے، اس کی تو میں شاپنگ کروں گی، فائزہ نے نوٹوں کی طرف لپکتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ فائزہ، یہ کیا حرکت ہے آپی، آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے، عمر نے عائزہ کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے، مجھے یاد ہے مدیحہ کو تم سے کچھ کام تھا، جاتے وقت اس کی بات ضرور سن لینا۔ ارتضیٰ پتر میری بات سن، کوثر بی بی نے ارتضیٰ کو پکارا۔ جی اماں، ارتضیٰ نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے لاڈ سے جواب دیا۔ تیری نوکری کیسی چل رہی ہے؟ اماں نوکری تو بہت اچھی جا رہی ہے، سارا کے ہوتے ہوئے کیسے نہ اچھی چلے گی، ارتضیٰ نے اپنی بات کے آخر میں مسکرایا تھا۔ ہاں وہ بچی ہے ہی بہت سونی، مجھے بہت اچھی لگی، ذرا غرور نہیں ہے اس بچی میں، رکھ رکھاؤ والی بچی ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے ماں باپ نے، کوثر بی بی سارا سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ ہاں اماں، میری اور اس کی اب بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے تو میرے باس کی بیٹی، لیکن ارتضیٰ بات کرتے کرتے سانس لینے کو رکا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا موبائل کی بیپ بیپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے صحن کی طرف گیا۔ کبھی یہ لڑکا میری بات بیٹھ کر سن لے، کوثر بی بی ارتضیٰ کو جاتا دیکھ کر بڑبڑائیں۔ السلام علیکم خالہ، میری پروموشن ہو گئی ہے، لے یہ کھائیں مٹھائی، ارتضیٰ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ریحانہ بیگم کو خوشخبری دیتے ہوئے بولا۔ بہت مبارک ہو میرا بچہ، اللہ تجھے مزید کامیاب کرے، ریحانہ بیگم نے ارتضیٰ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آمین، آپ کو بہت مبارک ہو، اس خوشی میں ٹریٹ تو بنتی ہے نا، عائزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر تیار رہنا، آج شام تمہیں کہیں باہر سے کھانا کھلانے چلیں گے، ارتضیٰ نے حامی بھرتے ہوئے عائزہ کو دیکھا۔ مدیحہ، تیرے ابا آتے ہی ہوں گے، ان کے لیے جلدی سے روٹیاں ڈال دے، کوثر بی بی نے وال کلاک پر نظر دراتے ہوئے کہا۔ اماں میں عائزہ کو لے کر باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس لوٹ آؤں گا، ارتضیٰ آستینوں کی کف پیچھے کی طرف کرتے ہوئے ماں کو بتا کر جانے ہی لگا تھا کہ کوثر بی بی بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ کبھی ماں کو تو نہ لے گیا، ابھی آئی نہیں گھر، ابھی سے اس کے یہ چوچلے ہیں، اس کی عادتیں خراب مت کرو ورنہ بہت پچھتائے گا تو، کوثر بی بی جلتے کڑتے ہوئے بولیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے، ہم کون سا روز روز جاتے ہیں، وہ پھر آج اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اتنے عرصے بعد، اتنا تو حق بنتا ہے عائزہ کا، ارتضیٰ نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ اب تو ماں کو بتائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، کوثر بی بی نے غصہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں میری طرف دیکھ، میں جو کماتا ہوں وہ سب تیرا ہے اور عائزہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس کو بھی خوش رکھنا میرا حق ہے، ارتضیٰ نے ماں کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ تیری بیوی نہیں بنی، صرف منکوحہ ہے، سمجھا تو؟ ہاں اماں منکوحہ ہے، لیکن بہت جلد بیوی بھی بن جائے گی، اب میری نوکری زیادہ اچھی ہو گئی ہے، اور اماں پتہ نہیں تجھے ہو کیا گیا ہے، تو پہلے تو ایسی نہیں تھی، ارتضیٰ نے ماں کی طرف باغور دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ لو تو نے جو کتابیں منگوائی تھیں، عمر نے ٹیبل پر کتابیں رکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، مدیحہ نے ایک نظر کتابوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ عمر نے بیڈ پر مدیحہ سے ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انگلش کے کچھ نوٹس ہیں۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ورنہ تم تو اتنی سنجیدہ تو کبھی نہیں ہوتی، عمر نے مدیحہ کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ نہیں،
مدیحہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ناراض ہو کیا؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ لگتا ہے زبردستی مسلط کر دیا ہے مجھے آپ کے سر پر۔ دو گھڑی ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے اور نہ کبھی حال چال پوچھا ہے میرا۔ بھلا ایسے ہوتے ہیں منگیتر؟ مدیحہ نے دل کا غبار نکالتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسے ہوتے ہیں منگیتر؟ عمر کی نظریں مدیحہ کے چہرے پر تھیں۔ مجھے نہیں پتا، مدیحہ روحانسی ہوئی۔ تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے یہ سب نہیں پسند۔ ہم جیسے لوگوں کے پاس ان سب فضولیات کا وقت درکار نہیں ہوتا۔ خاص طور پر میرے لیے ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور تم ان باتوں پر سوچا مت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، پر اس وقت میرے لیے سب سے اہم پڑھائی ہے۔ عمر لمحے بڑھ کر رکا تھا، کچھ سوچ کر مزید بولا۔ میں جانتا ہوں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا منگیتر اس سے بات کرے، اس کے ناز نخرے اٹھائے، پر تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ناز نخرے شادی کے بعد بھی اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ وقت ہماری زندگی کا وہ وقت ہے جس میں ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ بن کے، تاکہ آنے والی زندگی ہماری خوشحال ہو۔ نہ صرف خوشحال بلکہ ہماری زندگی سے لوگ کچھ سیکھیں۔ عمر نے اپنے خیالات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا۔ عمر جانتا تھا کہ اس کا سمجھانا مدیحہ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ہی جذباتی ہو کر سوچتی ہوں۔ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ جیسا ہم سفر سب کو عطا کریں۔ مدیحہ اور عمر بیک وقت مسکرائے تھے۔ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بیبی پنک کلر کے سوٹ میں میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائے اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ٹیبل پر پڑی بک سے آتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ آج آپ نے صرف دیکھنا ہے مجھے یا کچھ کہیں گے بھی؟ عائزہ ارتضیٰ کے مسلسل دیکھنے سے اکتا چکی تھی۔ تمہیں دیکھنے سے دل بھرے تو نہ تو کچھ بولوں؟ ارتضیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بس اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہیلو ارتضیٰ، شوخ چلچل سی آواز پر دونوں نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ سارا، آپ یہاں؟ ارتضیٰ نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہم دونوں، میرا مطلب ہے کہ یہ کون ہے؟ سارا نے ارتضیٰ کی بات کو کاٹتے ہوئے سامنے بیٹھے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ او سوری، یہ میری منگیتر ہے، اور عائزہ یہ ہے سارا، میرے باس کی بیٹی۔ ارتضیٰ نے دونوں کا تعارف کروایا۔ آئے بیٹھے نا ہمارے ساتھ، عائزہ نے مسکرا کر کہا۔ ضرور، آپ لوگوں کی کمپنی جوائن کرتی، پر ابھی مجھے جلدی ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، سارا نے ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا۔ پھر ہوتی ہے تم سے ملاقات ارتضیٰ، بائے، سارا نے ارتضیٰ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جبکہ عائزہ کا سارا کا یوں فرینک ہونا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ آئے، شہروز بینچ پر بیٹھتے ہوئے بیگ کو ایک سائیڈ اپنے دائیں سائیڈ رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ ناراض تھی یا بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ناراض ہو کیا؟ شہروز نے پوچھنا چاہا۔ نہیں، فائزہ نے رخ پھیرا تھا۔ اچھا نا سوری، شہروز نے کان پکڑ کر اس کے سامنے لب وینچے۔ کہاں تھے تم اتنے دن؟ نہ کالج آئے اور نہ ہی کوئی اتا پتا، فائزہ نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ یار وہ ماما بیمار تھیں اور بابا انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اب ایسے میں انہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، شہروز نے ساری رودات بیان کرتے ہوئے کہا۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ شہروز نے ایک چھوٹی سی ڈبی بیگ سے نکالی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ فائزہ کی آنکھیں ڈبیا کو دیکھ کر چمکی تھیں۔ یہ گھڑی تمہارے لیے ہے، شہروز نے ڈبیا کو کھولتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں۔ شہروز نے فائزہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے گھڑی کو اس کی کلائی میں قید کیا۔ السلام علیکم، ارتضیٰ نے آفس میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سارا نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں کچھ فائلز ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے مجھے، سارا نے فائلز کو ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو نا، سارا نے ہاتھ میں پکڑی چین کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ چائے پیو گے یا کافی؟ سارا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، ارتضیٰ نے انکار کیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، سارا نے شانے اچکائے۔ تمہارا نکاح کب ہوا تھا؟ جب میں 15 سال کا تھا۔ ارتضیٰ سارا کے سوال پر چونکا تھا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا۔ محض 15 سال کی عمر میں تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر کے بعد ہی تو رنگین دنیا دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، ہماری پسند بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ سارا نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کونی پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کہہ رہی ہیں آپ، لیکن عائزہ میری بچپن کی محبت ہے، اور بچپن کی محبت وہ محبت ہوتی ہے جو ہمارے دل اور دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو تو بھلا سکتا ہے لیکن اپنی بچپن کی محبت کو نہیں۔
ارتضیٰ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی جو سائرہ کے لیے پریشان کن تھی۔ کہاں تھی تم؟ اتنی دیر کیوں کر ڈالی؟ وقت دیکھو، اس وقت گھر آ رہی ہو؟ عائزہ فائزہ پر برس پڑی تھی۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے جو ہر وقت میری جاسوسی کرتی رہتی ہو؟ فائزہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ یہ گھڑی کہاں سے لی ہے؟ بہت مہنگی لگتی ہے۔ عائزہ کی نظر اس کی کلائی پر پڑی تھی۔ یہ میری دوست نے دی ہے، فائزہ نے بامشکل کہا۔ کون سی دوست؟ عائزہ پہ در پہ سوال کرتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہی تمہارے شکی دماغ کا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، فائزہ نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جیسا میں سوچ رہی ہوں اگر ویسا ہوا تو؟ عائزہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فائزہ بول پڑی۔ تو کیا تم میرے معاملات سے دور رہو تو بہتر ہے، ورنہ… فائزہ نے شہادت کی انگلی اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے دھمکی دی۔ بابا میں چاہتی ہوں کہ میں ارتضیٰ سے شادی کروں، سہرا نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ واٹ؟ سلیمان گیلانی کے سر پر بم پھٹا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے بیٹا۔ سلیمان گیلانی اب تک شاکڈ تھے۔ بابا میں جانتی ہوں کہ ارتضیٰ کا بیک گراؤنڈ اور ہمارے بیک گراؤنڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ ایک محنتی لڑکا ہے، وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا بخوبی جانتا ہے۔ سارا نے سلیمان گیلانی کو سمجھانا چاہا، مگر وہ پہلے سے کسی کو اپنے نکاح میں قبول کر چکا ہے، اور تم نے ہی بتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیسے؟ سلیمان گیلانی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اسے کیسے حاصل کرنا ہے میں جانتی ہوں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے لبوں پہ چائے کا مگ لگایا۔ سلیمان گیلانی اور علیشبہ بزنس کلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں کی شادی ایک دوسرے کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ نے انہیں ایک نعمت سے نوازا جس کا نام سلیمان گیلانی نے رکھا تھا۔ سارا کی پیدائش ہوتے ہی علیشبہ خالق حقیقی سے جا ملی، جبکہ سارا کی پرورش سلیمان گیلانی نے خود کی۔ یہی وجہ تھی کہ سارا لاڈو پیار میں بگڑتی چلی گئی، جو شے منہ سے نکلی حاضر۔ سلیمان گیلانی نے سارا کے 7 برس کی عمر میں ہونے کے بعد سلیمہ سے شادی کی تھی۔ سلیمہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے سارا کو بہت محبت اور خلوص سے پالا تھا۔ بیٹا تو ادھر نہیں، میرا مطلب ہے کہ ارتضیٰ تو آفس چلا گیا ہے کب کا۔ کوثر بی بی سارا کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے بوکھلا گئیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے ملاقات کی جائے، آپ ہیں بھی تو اتنی سویٹ۔ سارا نے پلنگ پر اپنا ہینڈ بیگ رکھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کیوں نہیں؟ کوثر بی بی سے مارے خوشی کے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ میں کچھ ٹھنڈا یا گرم لے کر آتی ہوں۔ کوثر بی بی نے پاؤں میں جوتے اڑیستے ہوئے فوراً باہر کی طرف لپکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف جاتی، سارا نے انہیں پکارا تھا۔ آنٹی چھوڑیے نا، کھانا پینا تو چلتا ہی رہے گا، مجھے آپ سے کچھ ضروری کام ہے، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سارا نے کوثر بی بی کو پاس بٹھاتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عائزہ پتر آ بھی جا، ریحانہ بیگم نے عائزہ کو پکارا تھا۔ آئی اماں بس۔ عائزہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ریحانہ بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ یہ کپڑے دیکھ کیسے ہیں؟ ریحانہ بیگم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کپڑوں کو عائزہ کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اماں سارے ہی کپڑے بہت خوبصورت ہیں، عائزہ نے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عائزہ تو اب بات کرنا ارتضیٰ سے کہ وہ کوثر باجی کو کہے کہ اب رخصتی کریں۔ تو یہ مت سمجھ کہ تو میرے لیے بوجھ ہے، پر میرا بچہ اب تو ارتضیٰ کی نوکری بہت اچھی ہو گئی ہے، اور جس دفتر میں وہ نوکری کرتا ہے وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوثر… ریحانہ بیگم نے آخر کار دل کی بات زبان سے کہہ ہی ڈالی۔ وہ اپنی بہن کے بدلے ہوئے تیور سے ناواقف نہ تھیں، تبھی پریشان تھیں۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارتضیٰ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھے ارتضیٰ پر پورا بھروسہ ہے۔ عائزہ اپنی ماں کے دماغ میں آئے خدشات کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ خود بھی اب پریشان تھی، کیونکہ وہ اپنی خالہ کے اس رویے کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ، مدیحہ کہاں ہے؟ عمر نے کوثر بی بی کو سلام کرتے ہوئے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ مدیحہ سو رہی ہے، پر تجھے اس سے کیا کام پڑ گیا ہے جو یوں دوڑتا ہوا چلا آیا ہے؟ کوثر بی بی نے عمر کا جائزہ لیتے ہوئے کڑی نگاہ سے دیکھا۔ خالہ کافی دن ہو گئے ہیں مدیحہ سے ملا نہیں، سوچا ملاؤں، وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ عمر نے اپنی شرٹ پر آئی سلوٹوں کو درست کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، یہ ریحانہ کی اولاد تو ہر وقت مصروف ہی رہتی ہے، لگتا ہے سارے ملک کا نظام ان کے کہنے پر چلتا ہے۔ کوثر بی بی کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ اچھا خالہ میں چلتا ہوں، مدیحہ تو سو رہی ہے، میں پھر کبھی چکر لگاؤں گا۔ عمر نے اپنی خالہ کے زہر خون لہجے کو برداشت کی نظر کیا۔
ہاں ہاں جاؤ جاؤ، بڑے آئے مدیحہ سے ملنے والے، کوثر بی بی نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، شہروز نے پیار بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، فائزہ نے شرماتے ہوئے اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو ہٹایا۔ شہروز، فائزہ نے شیریں لہجے میں پکارا تھا، تم اپنے گھر کب بات کرو گے؟ میرا مطلب ہے ہمارا یوں روز پارکوں اور ریسٹورنٹ میں ملنا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ فائزہ نے اپنے ارد گرد ٹیبلز پر نظر دوڑاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ کرتا ہوں بات، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہماری اسٹڈی تو مکمل ہو جائے، اس کے بعد بابا کے آفس جوائن کر لوں، اس کے بعد ماما کو بھیجتا ہوں تمہاری طرف۔ شہروز نے فائزہ کو ساری بات سمجھانی چاہی۔ ٹھیک ہے، مگر میرے گھر والے میرا کہیں اور رشتہ نہ طے کر دیں۔ فائزہ نے شہروز سے بات منوانے کے لیے ایک اور مہرا پھینکا۔ مجھے نہیں لگتا تم جتنی ضدی ہو چکی ہو کر لو گی شادی اتنی آسانی سے۔ فائزہ شہروز کی بات پر صرف مسکرا سکی تھی۔ تم اب تک کام کر رہے ہو؟ لنچ ٹائم ہو چکا ہے۔ سارا ارتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ ہاں بس تقریباً کام ختم ہو چکا ہے، ارتضیٰ نے لیپ ٹاپ پر نظریں جما کر جواب دیا۔ میں کچھ نہیں سن رہی، اٹھو اور میرے ساتھ لنچ کر رہے ہو تم؟ سارا ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ کیا ہوا ہے پتر، تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ریحانہ کو عمر کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تشویش لاحق ہوئی۔ اماں، آپ کو نہیں لگتا کہ حالہ بدل سی گئی ہیں؟ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہیں، یا شاید میرا وہم ہے؟ عمر نے پریشان ہوتے ہوئے ریحانہ بیگم کو بتایا۔ میں بھی کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں، پر مجھے لگا میرا وہم ہے، پر تو پریشان نہ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو باجی کو، میں پوچھوں گی، تو فکر نہ کر، ریحانہ بیگم نے عمر کو تسلی دی۔ عائزہ ان دونوں کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی تھیں۔ امی، یہ فرنیچر کہاں سے آیا؟ ارتضیٰ نے کمرے کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی تھی، وہی نکلی، سوچا فرنیچر لے لوں، کوثر بی بی نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پر امی، یہ تو بہت مہنگا لگتا ہے۔ ارتضیٰ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کر ڈالا۔ خالہ جان، میں نے سنا ہے کہ عائزہ نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ کوثر بی بی بول پڑیں۔ ہاں، جو سنا ہے ٹھیک سنا ہے، کیسا ہے؟ کوثر بی بی نے فخریہ انداز میں کہا۔ بہت اچھا ہے خالہ، بہت مہنگا لگتا ہے۔ عائزہ نے تعریف کرتے ہوئے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو بس رنگ میں بھنگ ڈالنا خوب جانتی ہو۔ کوثر بی بی نے کڑے تیوروں کے ساتھ منہ بنایا۔ ارے خالہ، کیا کمرہ سجایا ہے، مجھے تو جیسے پتہ چلا میں تو بھاگتی ہوئی آپ کی طرف چلی آئی۔ دیکھیں، یونیفارم بھی تبدیل نہیں کیا۔ فائزہ نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ میں قربان میری بچی، اسے کہتے ہیں خوشی، اور ان دونوں کو دیکھو، خوشی ہونے کے بجائے اتنے سوال کیے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی چوری کا سامان گھر اٹھا لائی ہوں۔ کوثر بی بی نے فائزہ کا ماتھا چوم کر ارتضیٰ اور عائزہ کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا چل، تو مدیحہ سے کہہ کہ میرے اور تیرے لیے چائے بنائے اور فریج میں رکھے کباب تل دے، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ کوثر بی بی نے عائزہ اور ارتضیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ، میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی فیصلہ کر لو، عائزہ نے بغیر کسی تہمید کے بات کی۔ کیسا فیصلہ؟ ارتضیٰ نے سوالیہ نظروں سے عائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری شادی۔ عائزہ ارتضیٰ کے چہرے کے تاثرات دیکھے بنا بولی۔ تم اب سیٹل ہو گئے ہو ماشاءاللہ سے، سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ عائزہ نے تصویر کا دوسرا رخ اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ تم صاف صاف بات کہو۔ بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، تم کچھ الجھی ہوئی ہو۔ ارتضیٰ اس کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ ارتضیٰ، سچ بتاؤں تو میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو میں، ارتضیٰ نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عائزہ؟ میں صرف تمہارا ہوں تو کھونے کا ڈر کیسا؟ ارتضیٰ بویں اچکاتے ہوئے اسے اب دیکھتا رہا۔ ارتضیٰ، شاید تم نے نوٹس نہیں کیا، لیکن حالہ کے بدلے ہوئے تیور اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے، اور یہ طوفان ہماری خوشیوں کو ساتھ نہ لے ڈوبے۔ عائزہ نے ارتضیٰ کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ عائزہ ادھر دیکھو میری طرف، کوئی طوفان نہیں آئے گا ہماری زندگی سے، اور نہ ہماری خوشیاں کہیں کھوئیں گی۔ اور جہاں تک امی کا سوال رہا، ان کا موڈ ہی ایسا ہے، کبھی شعلہ تو کبھی شبنم۔ میں امی سے بات کرتا ہوں اور ہماری شادی بہت جلد ہوگی۔ ارتضیٰ نے اس کے گالوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ تسلی دی تھی، مگر اندر سے وہ خود بھی الجھا ہوا تھا۔ ہاں پتر، تو نے جو پیسے بھجوائے تھے اس کا میں نے فرنیچر لے لیا، تو آئے گی نا تو خود دیکھ لینا، اتنے پیسے تو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ کوثر بی بی کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے بہت خوشی سے ساری رودات سنا رہی تھیں۔ نہ میرا پتر،
نہ میرا بچہ، مجھے اب پیسوں کی نہیں ضرورت، اتنے سارے نوٹ اب بھی میری الماری میں پڑے ہیں۔ کوثر بی بی ایک بار پھر کھلکھلا کے ہنسی تھیں۔ چل تو اپنا خیال رکھنا، میں ارتضیٰ کو منا لوں گی تجھ سے شادی کے لیے، آخر کو میرا بیٹا ہے، کیسے میری بات رد کرے گا؟ کوثر بی بی نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ تو دیکھتی جا بس میں کیسے اس عائزہ کا پتہ صاف کرواتی ہوں۔ کوثر بی بی بات کرتے ہوئے بدمزہ ہوئی تھیں۔ آج میں نے اپنے بیٹے کی پسند کا کھانا بنایا ہے، کوثر بی بی نے ارتضیٰ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ لو بریانی اور کوفتے، کوثر بی بی نے ارتضیٰ کی طرف ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ امی، ارتضیٰ بریانی کھاتے ہوئے بولا۔ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ارتضیٰ نے چند گھونٹ پانی کے پیتے ہوئے کہا۔ ہاں بول، سن رہی ہوں میں، کوثر بی بی نے اچڑتی نگاہ اپنے ثبوت پر ڈالتے ہوئے کہا۔ امی میں چاہتا ہوں کہ اب میرا مطلب ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میری شادی اب ہو جانی چاہیے؟ آپ کے دل میں بھی کافی ارمان ہوں گے تو کیوں نہ ہم، ارتضیٰ نے ماں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، جسے کوثر بی بی نے مکمل کی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر سردرد لے آئیں؟ کیا ہے اس عائزہ میں ایسا جو دیوانہ بنتا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کہاں تو اور کہاں وہ؟ کوثر بی بی زہر خون لہجے میں کہا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ عائزہ کے اس قدر خلاف کیوں ہونے لگی ہیں؟ کل تک تو وہ آپ کو بے حد پسند تھی، اور آج آپ اس کو اپنی نفرت کا نشانہ بنانے جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ ارتضیٰ مشتعل سا صوفے سے اٹھتے ہوئے چلایا۔ واہ میرے بچے واہ، جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا، تو اس سے سوال کر رہا ہے، وہ بھی اس لڑکی کی خاطر جو ابھی اس گھر میں نہیں آئی۔ تو ماں کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ کل کو وہ اس گھر میں اگر آ گئی تو ہمیں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ کوثر بی بی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ امی آپ بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو بھی اتنی ہی پسند تھی جتنی مجھے، یہ رشتہ آپ کی رضامندی سے طے ہوا تھا، پھر اب انکار کیوں؟ کیا عائزہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے؟ ارتضیٰ آپ دیدہ ہوا تھا، میں پابند نہیں ہوں تیرے سوالوں کے جواب دینے کی، اس لیے نہ اپنا وقت برباد کرنا میرا، اور ایک بات اور، عائزہ اب میری بہو نہیں بنے گی، چاہے سورج مغرب سے نکلے تب بھی وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی، کوثر بی بی نے مستحکم لہجے میں کہا۔ آپ بھی میری بات سن لیں، پھر میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں اگر کوئی آئے گی تو عائزہ ہوگی۔ ارتضیٰ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا گھر سے ہی نکل گیا۔ پتہ نہیں میرے بچے پہ کون سے جادو ٹونے کروائے ہیں ان لوگوں نے، کوثر بی بی بڑبڑائی تھی۔ ارتضیٰ تم مجھے کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو، اگر برا نہ مانو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، سارا ارتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، رات بھر صحیح سے سو نہیں سکا تو سر درد ہے، ارتضیٰ بمشکل مسکراتے ہوئے بولا۔ تو تم ایسا کرو، آف کر لو، سارا نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، کچھ کام ہے، وہ نپٹا لوں اس کے بعد آف کر لوں گا۔ ارتضیٰ اب کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اوکے جیسی تمہاری مرضی، سارا نے شانے اچکاتے ہوئے باہر کی طرف لپکی۔ ارتضیٰ کی ٹائپنگ کرتی ہوئی انگلیاں یکدم تھم گئی تھیں، ارتضیٰ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ ارتضیٰ نے دراز سے گاڑی کی چابی نکالی اور فوراً اپنے آفس سے باہر چل پڑا۔ ارتضیٰ نے اپنی گاڑی ساحل سمندر سے ذرا دور روکی تھی اور بوجھل قدموں کے ساتھ ساحل سمندر پر لوگوں کی آمد رفت کو دیکھا، جہاں بلند و باں کہکے تھے۔ ہر ایک خوشگپیوں میں مصروف تھا، اسے اپنی ذات تنگ و تنہا محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ان سمندر کی لہروں کے ساتھ کہیں دور چلا جائے۔ اس کی زندگی اس بھنور کی طرح تھی کبھی جس پر ناؤں کا اس نے انتخاب کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ناؤں کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ وہ اپنی ماں کو خوب جانتا تھا، جب وہ کسی بات کی ٹھان لیتی تھی تو وہ کر گزرتی تھی، پھر وہ نقصان یا نفع دے اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ہار جائے گا، عائزہ کے ساتھ کیے گئے وعدے قسمیں اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس کا ذہن سوچنے سے قاصر تھا، وہ حالی اس ذہن سے سمندر کی لہریں گھوڑے جا رہا تھا۔ اسے وقت کا اندازہ تک نہ ہوا، تاریکی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور وہ ہر شے سے بے نیاز تھا۔ ادھر عائزہ مسلسل ارتضیٰ کو کال کر رہی تھی، پر دوسری جانب سے اس کی کال پک نہیں کی جا رہی تھی۔ کیا مجھے ارتضیٰ اگنور کر رہے ہیں؟ کیا ارتضیٰ مجھ سے اکتا گئے ہیں یا وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ عائزہ نے خود سے قیاس لگانا چاہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ارتضیٰ، مجھے کیوں اگنور کرنے لگے؟ مجھے ارتضیٰ سے بات کرنی چاہیے۔ عائزہ بڑھ کر رفتاری سے ارتضیٰ کے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ رک جاؤ لڑکی، جب تمہارا دل کرتا ہے تم منہ اٹھائے چلی آتی ہو۔ کوثر بی بی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ عائزہ برآمدے سے گزر کر ارتضیٰ کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ کوثر بی بی بول پڑیں۔ کوثر بی بی چلتے ہوئے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھیں۔ خالہ مجھے ارتضیٰ سے ملنا ہے،
میں کب سے انہیں کال کر رہی ہوں پر وہ کال ہی نہیں اٹھا رہے میری، عائزہ بے چارگی سے بولی۔ جب وہ تمہاری کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا صاف صاف یہی مطلب نکلتا ہے وہ تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور تمہیں شرم آنی چاہیے، رات کے وقت گھر سے باہر چل دی۔ کوثر بی بی طنزیہ ہنسی ہنسی تھیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے نہیں ہونے دوں گی، اور ارتضیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی امیر کبیر خاندان میں کروں گی۔ ارتضیٰ نے تو اپنے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ ارتضیٰ کی شادی سارا سے ہوگی، سنا تم نے؟ کوثر بی بی آتش فشاں لہجے میں بولی۔ عائزہ بے یقینی سے کوثر بی بی کی باتیں سنتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی، پھر پلٹ کر اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ امی، آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ مدیحہ شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ کوئی نہیں تھا، تم جا کر پڑھو۔ کوثر بی بی کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ عائزہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارتضیٰ، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری محبت دولت کے نشے کے سامنے کیسے ہار سکتی ہے؟ آپ مجھ پر سارہ کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہماری برسوں کی محبت۔ عائزہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارتضیٰ، میں مر جاؤں گی۔ عائزہ نے رونے کا مشغلہ جاری رکھا تھا۔ روتے روتے نہ جانے وہ کب نیند کی آغوش میں گئی، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ پوری رات تم گھر سے باہر رہتے ہو، اس طرح تم مجھے میرے فیصلے بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ رات بھر غائب رہے تم، پھر صبح آفس فون کیا، وہاں بھی نہ تھے، اور اب شام میں گھر آ رہے ہو۔ کوثر بی بی ارتضیٰ کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ غصے سے پھنکاری تھیں۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، کوثر بی بی ارتضیٰ کے بے تاثر چہرے پر نظریں جما کر بولیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو میری خوشی سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے۔ آپ اپنی انا کا پرچم لہرائے اور میں محبت کا گلا گھونٹ دیتا ہوں، یہی چاہتی ہیں نا آپ؟ ارتضیٰ کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ کون سی محبت پر؟ یہ محبتیں پیٹ نہیں بھرتیں، جیب میں پیسہ ہوتا تو ایسی 10 محبتیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ کوثر بی بی نے دھیمے لہجے میں ارتضیٰ کو سمجھانا چاہا۔ کون ہے وہ جسے آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ ارتضیٰ ماں کی باتوں سے نتیجہ حاصل کر چکا تھا۔ سارہ سے، کوثر بی بی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ امی، سارہ؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارتضیٰ کو لگا کہ اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ اب تو یہ نہ سوچو کہ سارہ کیسے مانے گی، میں اسے پہلے ہی منا چکی ہوں، بس تو ہاں کر دے۔ کوثر بی بی اپنے بیٹے کے قریب آتے ہوئے ہاتھ تھام کر بولی۔ ارتضیٰ کے سر میں شدید درد تھا، 2 راتیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ تو کیا سارہ ان سب میں امی کے ساتھ برابر کی شریک ہے؟ اس کا مجھ پر مہربان ہونا، پہلے پروموشن پھر گاڑی، کیا یہ سب میری قابلیت کے بلبوتے پر حاصل نہیں ہوا؟ یہ مہربانی کسی اور مقصد کے لیے ہیں؟ امی کے پاس پیسے، وہ بھی وافر مقدار میں، گھر میں نیا فرنیچر، اف میرے خدا، میں کیسے سارہ اور امی کے ہاتھوں یوں استعمال ہو سکتا ہوں؟ ارتضیٰ خود سے مخاطب ہوا تھا۔ پتہ نہیں عائزہ کیسی ہوگی، میری کال ریسیو نہ کرنا اس پر کس قدر گراں گزر رہی ہوگی۔ عائزہ کی کہی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے، میں اس کی ہر بات جھٹلاتا رہا، اسے تسلیاں دیتا رہا، پر اب… ارتضیٰ تیزی سے بیڈ پر سے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا، وہ جانتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ ارتضیٰ سنو، عائزہ تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ مجھے ابھی بہت ضروری کام ہے، میں واپس آ کر تم سے تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ ارتضیٰ عجیب سی کشمکش میں گھرا ہوا تھا، وہ دنستہ طور پر عائزہ کو اگنور کر گیا تھا۔ عائزہ ارتضیٰ کو گاڑی میں بیٹھتا اور اس کے بعد گاڑی کا برق رفتاری سے آنکھوں سے اوجھل ہونا دیکھ کر سسک کر رہ گئی۔ کیا کوئی پریشانی ہے عائزہ؟ ریحانہ بیگم عائزہ کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ کچھ نہیں ہوا، عائزہ اپنی روندی ہوئی آواز پر بمشکل قابو پا کر بولی۔ میں تیری ماں ہوں بیٹا، میں سب سمجھ جاتی ہوں، تیرا چہرہ کیوں اور کس وقت مرجھایا ہے۔ میں آج شام ارتضیٰ اور کوثر باجی سے بات کرتی ہوں، تو پریشان نہ ہو، بس اللہ پر توکل رکھ اور دل چھوٹا نہ کر۔ ریحانہ بیگم بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے حقیقی معنوں میں خود بھی تکلیف میں تھیں۔ اس طرح گرمی میں کیوں کھڑی ہو، آؤ تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 لڑکے عجیب و غریب حلیے میں بے باک نظروں سے گھورتے ہوئے مدیحہ کے قریب آئے تھے۔ مدیحہ بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ مدیحہ اپنے دوپٹے کو سر پر صحیح سے اوڑھنے لگی، وہ لڑکے مدیحہ کے قریب آ چکے تھے۔ مدیحہ مارے خوف سے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ دیکھو، یوں آگے مت بڑھو، تم کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہنیں ہوں گی، اگر کوئی انہیں یوں تنگ کرتا تو… مدیحہ اپنے ہاتھ میں پکڑی چند کتابوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے نظریں گاہے بگاہے روڈ پر ڈالنے لگی۔
سڑک بالکل سنسان تھی، اکا دکا لوگ سڑک کے اس پار تھے جہاں دکانیں تھیں۔ ان لڑکوں نے مدیحہ کی بات پر زوردار کہکا لگایا۔ ان دونوں نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پر دے مارا۔ وہ لڑکے ہاتھ سے محظوظ ہوئے تھے مدیحہ کی باتوں پہ۔ مدیحہ، عمر نے آگے بڑھ کر نظروں سے بچانے کے لیے خود ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم بیچ سڑک میں ایک لڑکی کو چھیڑ رہے ہو، یہ جرم ہے اور اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ عمر ان لڑکوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مشتعل ہوا تھا۔ تم کیوں اس لڑکی کے لیے تڑپ رہے ہو؟ دائیں جانب کھڑا لڑکا ہنسا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، چلو یہاں سے مدیحہ۔ عمر غصے میں لال پیلا ہوتے ہوئے مدیحہ کے ہاتھ پر اپنی آہنی گرفت مضبوط کرتا ہوا وہاں سے لے کر چل پڑا۔ یہ کیا ہے؟ سارا بویں اچکاتے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ریزائن دے رہا ہوں میں، ارتضیٰ نظریں چرا کر بولا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ سارا نے تحمل سے پوچھا۔ میں آپ کو وجہ بتانے کا قائل نہیں ہوں، ارتضیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی درستگی سے بولا۔ ارتضیٰ پلیز بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ کر بات کریں گے تو کیا جیسے میری ماں کو اپنی دولت کی چکا چوند دکھا کر بہلا لیا ہے ویسے مجھے بھی تم بہلانا پھسلانا چاہتی ہو؟ پر ایک بات ذہن نشین کر لو کہ میں تمہاری اس دولت بیک گراؤنڈ سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ارتضیٰ جتنی تیز آواز میں بول سکتا تھا اتنی تیز آواز میں بولا تھا۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری بے دولت یہ شان و شوکت، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میری زندگی میں اپنی دولت کا زہر نہ گھولو۔ ارتضیٰ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ رہی آفس کی دی ہوئی کار کی چابی، کار پارکنگ میں موجود ہے۔ ارتضیٰ جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر سامنے رکھے ٹیبل پر پھینکی جہاں چند فاصلے پر بیٹھی سارا نے اسے جاتا دیکھا۔ وہ سارا کے آفس سے باہر نکلا تھا۔ سارے ورکرز اسے گھور رہے تھے، وہ جانتا تھا وہ اسے کیوں گھور رہے ہیں۔ ہلکی آواز میں کی جانے والی باتیں کس کے لیے تھیں؟ تم سے کتنی بار کہا ہے یوں اکیلے مت جایا کرو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، لیکن نہیں، تم میری کہاں سنتی ہو۔ مانا کہ تمہارے بھائی کی طرح بڑی گاڑی نہیں ہے، لیکن اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ اپنی منگیتر کے لیے یہ سب افورڈ نہ کر سکوں۔ عمر بے حد جذباتی ہوا تھا۔ لو آ گیا تمہارا گھر، اب اس بارے میں کوئی بھی بات حالہ یا ارتضیٰ سے مت کرنا۔ عمر قدرے دھیمے لہجے میں بولا۔ جی، مدیحہ نے سر ہلانے پر ہی اکتفا سمجھا۔ پورے راستے ڈانٹ ڈپٹ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ عمر کے موڈ سے واقف تھی، اسے سمجھانے گویا اپنی شامت آپ لانے کے مترادف تھا۔ تم عمر کے ساتھ آئی ہو؟ کوثر بی بی تشویشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ جی، مدیحہ کی ذہنی حالت پہلے ہی ابتر تھی۔ تم دونوں بہن بھائیوں کو میں اس سے جتنا دور رہنے کی تلقین کرتی ہوں تم دونوں اتنا ہی اس گھر کے ہر فرد کو اہمیت دیتے ہو۔ آج تمہارا باپ آ جائے، لگاتی ہوں انہیں تمہاری شکایتیں۔ خیر، ارتضیٰ کو تو میں سب بتا چکی ہوں، تم بھی سن لو، تمہاری عمر سے شادی نہیں ہو سکتی اور نہ آئزہ اس گھر میں آئے گی۔ کوثر بی بی اپنی بات سنا کر یہ جا وہ جا۔ مدیحہ گہرے صدمے میں تھی، آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے ماما سے بات کی ہے، انہوں نے 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ماما تمہارے گھر آ کر ہمارے رشتے کی بات کریں گی۔ شہروز اور فائزہ پارک میں موجود تھے، دونوں خوشخبریوں میں مصروف تھے کہ اچانک شہروز کو رشتے والی بات ذہن میں آئی تھی۔ سچ؟ کیا آنٹی مان گئی؟ فائزہ مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ ارے آرام سے، لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تم سے کہتا تھا نا کہ ماما مان جائیں گی، تم خواہ ہی پریشان ہوتی تھی، شہروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ کے بگڑے تیور سے اندازہ لگانا کوثر بی بی کے لیے مشکل نہ تھا کہ وہ سارا سے الجھانا ہوگا۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے کوثر بی بی کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر۔ میں آفس میں ریزائن دے چکا ہوں، ارتضیٰ نے بے روحی سے کہا۔ ایسے کیسے تم چھوڑ آئے نوکری؟ کوثر بی بی اسی انداز میں بولیں۔ امی آپ ایک کام کریں، آپ نے جو سزا دینی ہے مجھے ایک بار ہی دے دیں، یوں پل پل موت کے گھاٹ نہ اتاریں۔ ارتضیٰ بھڑک اٹھا تھا۔ میں جا رہا ہوں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ ارتضیٰ جوتی پاؤں میں اڑیستے ہوئے کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کوثر بی بی زمین پر ڈہ گئیں، ان کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ ہم نے مکمل چیک اپ کیا ہے، بس ذرا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئیں، کچھ دیر بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوانہ اب جا چکی تھیں۔ ارتضیٰ سر تھامے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، سارا کے جھنجھوڑنے پر ان سوچوں کے حصار سے باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ سارا نے مخلصانہ انداز میں پوچھا۔ ہمیں اس حال میں لانے والی تم ہو، پھر یہ ڈرامہ رچا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم میری بہت زیادہ ہمدرد ہو؟ ارتضیٰ پھنکارا تھا۔ ارتضیٰ، فار گاڈ سیک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ سارا اسے سمجھانے لگی تھی۔ میں جو سوچ اور سمجھ رہا ہوں اس میں کس حد تک سچائی ہے وہ تم بھی جانتی ہو۔ ارتضیٰ ہنسا تھا۔ پلیز مجھے تم سے مزید کوئی اور بات نہیں کرنی، تو پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔
ارتضیٰ کو اپنے ارد گرد موجود ہر شے چکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالہ گھر آ چکی ہے، عائزہ باجی آپ ملنے نہیں جائیں گی کیا؟ عمر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہیں، اور تمہیں بھی وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عائزہ ہاتھ میں پکڑے چائے کے مگ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن باجی، علی نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا۔ میں کہہ چکی ہوں جو کہنا تھا، عائزہ مروت نام کی چیز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھ لو تمہاری ہوتی سوتی عائزہ ایک بار بھی نہ آئی میرا حال احوال دریافت کرنے کے لیے۔ کوثر بی بی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ ریحانہ تمہاری بیٹی میں کوئی شرم و لحاظ باقی نہیں رہا، وہ تو میرا یہ بیٹا ہے جو اس کے بے جا گن گاتا رہتا ہے۔ کوثر بی بی نے ارتضیٰ کے بعد ریحانہ پر طنز و تیر برسانا شروع کیے۔ عائزہ آ جاتی، لیکن ریحانہ بیگم نے بات کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ارتضیٰ بول پڑا۔ معاف کرنا خالہ، لیکن آپ کی بیٹی کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، نہ ہسپتال آئی اور نہ اب۔ ارتضیٰ ذرا تیز آواز میں بولا تھا۔ اچھا کیا کیا جا سکتا ہے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ تو گواہ رہنا۔ کوثر بی بی اپنی مکاریوں میں رب کو گواہ بنا رہی تھیں، لیکن وہ یہ بات شاید بھول رہی تھیں کہ رب سب کی نیتوں سے واقف ہے۔ امی میں سارہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ارتضیٰ ماں کا سر دباتے ہوئے بولا۔ سچ میرا بچہ؟ کوثر بی بی جٹ سے اٹھ بیٹھی تھیں۔ تو نہیں جانتا میں آج کتنی خوش ہوں، اللہ تجھ جیسا بیٹا سب کو عطا کرے۔ چل میرا موبائل پکڑا، بلکہ تو ایک کام کر، جا کے مٹھائیوں کے ٹوکرے لے آ، میں پورے محلے میں بانٹوں گی، آخر کوئی اتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کوثر بی بی مارے خوشی کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھیں۔ ارتضیٰ کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ کوثر بی بی کی باتیں وہ سننے سے قاصر تھا، چہرہ بے حد مرجھایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر صفاقی سے بولا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ارتضیٰ گھرایا تھا۔ ارتضیٰ ٹھیک ہے، تم سارہ سے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اپنا نام میرے نام سے کبھی علیحدہ نہ کرنا۔ مجھے بہت زام تھا کہ تم فقط میرے رہو گے، مجھے تم سے آزادی کا پروانہ نہیں چاہیے۔ جیسے تمہارے ایک فیصلے نے زندہ سے مردہ بنا دیا ہے، اس کی آخری خواہش تو پوری کرو گے نا؟ عائزہ اسے التجا کر رہی تھی۔ وہ نہ کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ اس زندگی میں یہ بھیانک ماضی نہ ہو، اس ماضی کا کہیں نام و نشان نہ ہو، بلکہ محبت ہو جو صرف اس کی ملکیت ہو، صرف اس کی، جہاں جدائی کا باب نہ ہو۔ اس محبت کے جزیرے میں جدائی کا باب کبھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ ارتضیٰ کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کو کیسے سمیٹے گا، پر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ان کی کرچیوں کو سمیٹتے سمیٹتے اس کا وجود کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا۔ عائزہ بھاگتے ہوئے صحن سے نکلنے لگی تھی جب کوثر بی بی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ارتضیٰ تجھے چھوڑ چکا ہے، تو بھی اس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ سراب تیرا مقدر ٹھہرے گا۔ کوثر بی بی کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ واقعی اس کا مقدر کسی سراب کی مانند تھا، طویل انتظار تھا جس میں بے منزل زندگی گزاری تھی جبرن۔ گلی میں سیاہ کلر کی بڑی گاڑی آ کر ان کے دروازے کے قریب رکی تھی۔ عائزہ، فائزہ، ریحانہ اور عمر بیک وقت دروازے کو وار کر کے کھڑے رہے تھے۔ چند لمحوں میں مدیحہ، کوثر بی بی، ارتضیٰ اور رحمان صاحب گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھا ونڈو سے باہر عائزہ کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لی تھیں۔ گاڑی زن کر کے ان کی تنگ گلی سے نکل کر سڑک کی طرف رواں دواں تھی۔ عائزہ کمرے میں آ کر خاموشی سے اس منظر میں کھوئی تھی جو چند لمحے پہلے براہ راست دیکھ چکی تھی۔ عائزہ کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے اس ٹھیس کی پرواہ نہ کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ درد زندگی بھر ہی ساتھ رہے گا، رہتی سانس تک۔ فائزہ اس کے پیچھے آئی تھی اور کمرے کے دروازے کے قریب رک کر اسے باغور دیکھنے لگی تھی۔ فائزہ، دل جب خون کے آنسو روتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی کہ جینے کی امنگ باقی نہیں رہتی۔ عائزہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے بولی، تمہاری تکلیف کا اندازہ لگانا ناممکن ہے میرے لیے، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ اپنی محبت کو اس کی خوشی کی خاطر قربان کرنا، جبکہ اپنی روح بیابان ہو۔ فائزہ چند پل خاموش ہوئی تھی، پھر سادہ سے لہجے میں بولی، کیسے رہو گی تم اس درد و تکلیف کے ساتھ؟ فائزہ کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن اس کی یادوں کے سہارے جینا ہے مجھے ہر حال میں، جب تک میرا نام اس کے نام کے ساتھ رہے مجھے جینا ہے۔ عائزہ دبی آواز میں پھر سے رونے لگی۔ تمہاری ذات ہار جائے گی اس درد کو جھیلتے جھیلتے۔ فائزہ کو ایک اور فکر نے آن گھیرا، میں تو پہلے ہی ہار چکی ہوں اس شخص سے محبت کر کے، اب اس کی جدائی نے ہرانا ہے مجھے، پھر میری ذات کا ہار جانا کون سا معنی رکھتا ہے؟
آئزہ اپنی کہی گئی بات سے محظوظ ہوئی تھی یا محظوظ ہونا چاہتی تھی۔ فائزہ آئزہ کی اس حالت کو کوئی نام نہ دے پائی تھی۔ گاڑی عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ وسیع لان میں جگہ جگہ پھولوں کی بیلیں موجود تھیں۔ سبزہ زار میں پھولوں کی مہک دل فریب تھی۔ ویلکم، کھنکتی ہوئی آواز میں سارہ نے استقبال کیا تھا۔ کیسا رہا سفر؟ جو سارہ کی سوتیلی ماں تھی انہوں نے سفر کی بابت پوچھا۔ کون سا میلوں دور سے آنا تھا؟ رحمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ آئیے اندر۔ سارہ کے ہمراہ سمندر کی جانب بڑھے تو واحد ارتضیٰ کو یہاں آ کر گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے ایک نظر اس اونچے محل کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے گاز پر چلنے لگا۔ پوری عمارت روشنیوں سے جگمگ کر رہی تھی۔ پھولوں کی مہک ماحول کو دل فریب بنا رہی تھی۔ ہر طرف بلند و با کہکے گونج رہے تھے۔ ہر چہرہ خوشی سے مسرور تھا سوائے ارتضیٰ کے۔ اس کا بس چلتا تو وہاں سے کہیں بھاگ جاتا، اتنا دور جہاں یہ سب لوگ موجود نہ ہوتے، یہاں تک کہ اس کی ذات بھی۔ چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی حسین دوشیزہ جس کے چہرے پر خوشی کی جھلک صاف عیاں تھی، سارہ گولڈن کلر کے شرارے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ بلیک پینٹ کوٹ میں جاذب نظر آ رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً ارتضیٰ سے لوگ سٹیج پر آ کر مصافحہ اور بغل گیر ہو رہے تھے۔ سارہ کی چند دوستیں اس کے گرد موجود تھیں۔ رات دیر تک یہ تقریب جاری و ساری رہی تھی۔ ارتضیٰ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ مڑا تھا۔ سامنے بیڈ پر لڑیاں جو کمرے کی چھت سے لے کر نیچے زمین تک لگ رہی تھیں، ان لڑیوں کے پیچھے بیٹھا وجود لبوں پر مسکراہٹ سجائے ایک نئی دنیا میں گم تھا۔ ارتضیٰ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے ستون سے ٹیک لگائے بے دلی سے بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ اپنی ہتھیلیوں پر نظریں جمائے پھر غیر محسوس اپنے ہاتھوں کی پوروں کو انگلیوں میں چھونے لگا۔ ارتضیٰ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سارہ عجلت میں بولی تھی۔ آج کی رات اسے ہم کلام ہونا چاہیے تھا۔ چہرے پر مسکان لیے وہ اس سے محبت بڑی نگاہوں سے تکتا، پر یہاں تو جیسے سوگ تھا، روح تک اداس تھی۔ آج سارہ کی بجائے آئزہ ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ وہ اسے دیکھتے نہ تھکتا، اسے ڈھیروں بے مقصد باتیں کرتا، اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے لیتا۔ یہ سنگین غلطی اس نے خود کی تھی۔ اس نے فقط کچھ رشتوں کی خاطر اپنی روح چھلنی کی تھی۔ کیسی اندھیری نگری کا انتخاب! آج اسے سمجھ آئی تھی کہ جیتے جی مر جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کے دل نے اس پر انکشاف ہوا تھا۔ یہ انکشاف پہلی بار نہیں ہوا تھا اور نہ آخری بار ہونا تھا۔ آج کی رات تو اسے بلند و با کہہ کے لگانے چاہیے تھے۔ اپنی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا اپنا تھا۔ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی بچپن کی محبت کو دھتکارنے میں وہ سب سے بڑا مجرم تھا۔ وہ یکدم بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ سارہ نے لپک کر اسے روکا تھا۔ ارتضیٰ، اس رات کے لیے کتنے خواب دیکھے ہیں میں نے۔ تمہیں پانے کا تصور ہی میرے لیے حسین تھا، اور آج تم میرے روبرو ہو، میری سلطنت کے بادشاہ ہو، تو اس طرح میرے خواب چکنا چور تو نہ کرو۔ سارہ کے اندر کوئی آنچ بہت دھیمی سے جلنے لگی تھی۔ تمہارے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں تو اس میں میرا کیا دخل ہے؟ آئزہ کے خواب بھی تو چکنا چور ہوئے ہیں۔ ارتضیٰ خود سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز ارتضیٰ، سارہ نے التجا کی۔ اس کی التجا چند پل کے لیے قبول کی گئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سارہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی۔ ارتضیٰ مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ذہنی روح پھر سے بھٹک گئی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھے بغیر کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ آج کی رات اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ اس نے نیند کی گولی لی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ سوچوں میں جانے اس کی آنکھ کب لگی تھی، اسے یاد نہیں تھا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا دماغ معاف تھا، سر درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے ارتضیٰ کے ساتھ گزارے ایک ایک پل کو یاد کرنے لگی۔ آنسوؤں کا ریلا اس کے چہرے کو بھگونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار ارتضیٰ سے سوال کیا تھا، اگر میں مر گئی تو؟ آئزہ کا شرارت سے کیا گیا سوال ارتضیٰ کو خنجر کی طرح لگا تھا۔ پھر قدرے تحمل لہجے میں بولا، تم مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ ارتضیٰ کا چہرہ سرخ تھا۔ جھوٹ کہتے تھے تم، مجھے مار کر بھی تم زندہ ہو۔ کیا مجھے بے موت مارنے والا مر سکتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ آئزہ بڑبڑائی تھی۔ دور کہیں کسی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بوجھل اعصاب کے ساتھ وضو کرنے چل دی۔ ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سارہ دروازے کی کھٹ پٹ سن کر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں ارتضیٰ کھڑا تھا۔ ارتضیٰ نے اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے واش روم میں چل دیا۔ 15 منٹ بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔
سارا مکینکی انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ گڈ مارننگ، سارا نے مسکرا کر ارتضیٰ کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں وہ ایسا نہ کر سکا تھا۔ اسے اپنے رات گئی حرکت پر کچھ شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر نہیں کرتا۔ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر نرمی سے رکھتے ہوئے کہا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، اور رات جو ہوا اس کے لیے معذرت۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ سارا بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری، ارتضیٰ نے مختصر سا جواب دے کر موبائل پر ٹائپنگ کرنے لگ گیا۔ دروازے پر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ کوثر بی بی اور مدیحہ کمرے میں آئی تھیں۔ سارا انہیں کمرے میں بغیر نوک کے داخل ہوتا دیکھ کر بھڑکی تھی۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے؟ سارا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ امی آئیں، بیٹھیں، آؤ مدیحہ بیٹھو۔ ارتضیٰ نے بات بدلنی چاہی، لیکن سارا کے لہجے میں مزید ناراضگی در آئی۔ آنٹی، کم از کم نئے نویلے کپل کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ ہماری پرائیویسی میں کسی اور کی بے وجہ مداخلت ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ سارا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ مدیحہ، تم تو سمجھدار ہو، تم سے تو اس احمقانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہی ٹھہرے لوور کلاس، سارا نے طنز کیا۔ بھابی، آئی ایم سو سوری، آئندہ۔ مدیحہ روحانسی ہوئی۔ اب آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا تو پلیز یہ جاہلوں والی حرکتیں۔ سارا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ سارا، تمہیں کس نے حق دیا ہے میری ماں اور بہن سے اس طرح بات کرنے کا؟ ارتضیٰ سخت لہجے میں بولا۔ آپ اپنی ماں اور بہن کو، بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ آپ بھگتیں۔ ارتضیٰ کوثر بی بی کو کنکھیوں سے دیکھ کر بولا۔ کوثر بی بی اس کے مفہوم کو بخوبی جانتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ سارا کا موڈ آف تھا۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ کوثر بی بی اپنی اس حد درجہ بے عزتی پر حیران تھیں۔ انہیں سارا سے اتنی جلدی بدل جانے کی توقع نہیں تھی۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟ الشبہ بیگم نے خاموشی توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب اس بارے میں سوچا نہیں، ارتضیٰ نے جوس کا سپ لے کر کہا۔ سوچو نا، یہی تو دن ہے، الشبہ بیگم نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ یہ سوچے گا، سارا نے روکھے پن سے کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ رحمان گیلانی نے اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سارا رسائی سے کہتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی نظریں اسے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ رات والی اداسی اب قدرے کم تھی، اس کی وجہ صبح پڑھی جانے والی نماز تھی۔ عائزہ، ناشتہ کر لو۔ ریحانہ بیگم ناشتے کی ٹرے سجائے چلی آئیں۔ اماں، مجھے نہیں کھانا، عائزہ نے بے دلی سے کہا۔ نہ پتر، کھانے کو نہ نہیں کرتے، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو پڑے گا نا، ریحانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ ریحانہ بیگم رنجیدہ تھی اور بے بس بھی۔ ان کا دل اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کٹ سا گیا تھا۔ چل، تجھے آج میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں، ریحانہ بیگم نے نوالا توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے عائزہ نے زبردستی اپنے اندر اتارا تھا۔ شادی کی پہلی رات ارتضیٰ کی بے مروتی کے ہاتھوں تمام ہوا تھا اور رہی سہی کسر صبح ہونے والے واقعے میں پوری ہو گئی۔ سارا منہ پھلائے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ اس کے وجود کو مکمل فراموش کیے ہوئے تھا۔ پھر گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر جانے لگی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے پکارا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارتضیٰ نے اپنائیت سے پوچھا۔ تمہاری بلا سے جہنم میں جاؤں، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ سارا نے غصے سے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، ارتضیٰ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ سارا، میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر چکا ہوں۔ یہ شادی میری رضامندی سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اب نبھانا میرا فرض بن گیا ہے۔ تم پر فرض ہے میری ماں، بہن اور باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ، تو پلیز آئندہ میری فیملی سے مس بہیو مت کرنا۔ میری فیملی کو وہی درجہ دو جس کے وہ مستحق ہیں۔ میں یہ بات تمہیں روز روز نہیں سمجھا سکتا، ارتضیٰ شکستہ لہجے میں بولا۔ اب اس پرس اور چابی کو رکھو، کچھ پل میرے ساتھ بتاؤ، پھر ہم شام میں کہیں باہر چلیں گے۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے پرس اور چابی لیتے ہوئے، سارا نے اپنا سر ارتضیٰ کے کندھے پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ہماری شادی کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے، سارا منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ابھی بزنس کے بہت سے کام ہیں جو مجھے دیکھنے ہیں، وہ کر لوں پھر سوچیں گے اس بارے میں بھی، ارتضیٰ لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے بولا۔ کب تک یہ کام ہو جائے گا؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ مصروف انداز میں بولا۔ ارتضیٰ، سارا نے پھر پکارا۔ ارتضیٰ نے اس کے پکارنے پر اس کی طرف دیکھا اور پھر کام میں جٹ گیا۔
تم عائزہ کو طلاق دے دو، سارا ہکلاتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ ارتضیٰ نے بغور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم عائزہ کو آزاد کر دو، سارا نے بے حد سکون سے کہا۔ یہ ناممکن ہے، ارتضیٰ نے رساں سے کہا۔ پر کیوں؟ سارا نے ترکی بترکی کہا۔ کیونکہ عائزہ نے مجھ سے طلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور نہ وہ مجھ سے آزادی کا پروانہ چاہتی ہے۔ اس کے کانوں میں عائزہ سے آخری ملاقات کی باز گشت سنائی دی۔ دیکھو ارتضیٰ، تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ تمہارے نام کے ساتھ جڑی رہے؟ تم اس کی زندگی کا حاصل نہیں ہو۔ لا حاصل کے پیچھے اپنی ذات کو تکلیف دینا بیوقوفی ہے، سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ یہ میرا اور عائزہ کا مسئلہ ہے، لہٰذا تم اس معاملے سے دور رہو، ارتضیٰ نے بے رخی سے کہا۔ تم میرے ساتھ ہو، تم میرے ہو اور تم سے جڑا ہر معاملہ میرا ہے، سارا نے جتانا چاہا۔ پلیز مجھے میرا کام کرنے دو، ارتضیٰ نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنا شروع کر دی۔ سارا غسیلی نگاہ اس پر ڈال کر سر تا پیر چادر اوڑھ لی۔ ارتضیٰ کے لیے یہ رات یادوں کا سماں لے آئی تھی، جہاں ارتضیٰ اور صرف عائزہ تھی۔ مبارک ہو بہت بہت، عائزہ فائزہ کے گلے لگ کر اسے مبارکباد پیش کرنے لگی۔ چند لمحوں پہلے وہ اپنا آپ شہروز کے نام کر بیٹھی تھی۔ نکاح خوان نے نکاح پڑھا کر سب کو مبارکباد پیش کی۔ مٹھائیوں سے سب کا منہ میٹھا کیا جا رہا تھا۔ رخصتی میں کچھ پل باقی تھا۔ عائزہ، یہ ضد چھوڑ دو، ایسے شخص کے لیے خود کو برباد نہ کرو جس نے تمہیں چھوڑ کر دولت کو اپنا ہمسفر چنا۔ اپنی ذات کو آزاد کر دو اس شخص کے سحر سے۔ فائزہ دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ رخصت ہونے سے پہلے اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ فائزہ، تم اپنی آنے والی زندگی کو لے کر سوچو، میرا کیا ہے، میں تو ارتضیٰ کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، عائزہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ عائزہ پلیز، فائزہ نے اصرار کیا۔ السلام علیکم، مدیحہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ کے ساتھ آئی ہو کیا؟ فائزہ کمرے سے باہر جھانکتے ہوئے بولی۔ نہیں، مدیحہ بڑبڑائی۔ عائزہ ہولے سے صوفے پر بیٹھ کر سامنے دیوار کو گھورنے لگی۔ خالہ جانتی ہیں کہ تم اس وقت یہاں ہو؟ فائزہ نے اپنے دماغ میں آئی بات کو زبان دی تھی۔ مدیحہ نے نفی میں سر کو ہلایا۔ رخصتی کا وقت ہونے عمر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بے دہانی میں بولتا ہوا مدیحہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عمر نے بغیر کسی لحاظ کے دو ٹوک کہا۔ میں مدیحہ سہمی تھی۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہاں آنے کیسے دیا؟ یقیناً بغیر کسی کو بتائے چلی آئی ہوگی۔ کہاں تم اور کہاں ہم؟ عمر استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ عمر بس کرو، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عائزہ نے اسے ٹوکا۔ آپ کا کیا قصور تھا جو یوں چھوڑ کر چلے گئے؟ عمر درشتگی سے بولا۔ یہ جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھو میری بیوی، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم تمہاری طرح امیر نہیں ہیں۔ اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھنا تمہاری توہین ہوگی۔ عمر نے اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر بلند آواز میں کہتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ مدیحہ روتی ہوئی عائزہ اور فائزہ سے ملے بغیر چل دی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ریحانہ کے گھر سے۔ کوثر بی بی ماتھے پر تیوریاں سجائے مخاطب ہوئیں۔ اماں وہ مدیحہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اتنی جلدی اسے بھانپ لے گی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر وہاں جانے کی؟ کوثر بی بی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ امی مجھے عمر۔ مدیحہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کوثر بی بی نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ کیا ہوا ساسو ماں؟ کیوں اس طرح میری پیاری نند کو مار رہی ہیں؟ سارا سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ تم سے مطلب؟ کوثر بی بی گرائی تھی۔ میرا گھر ہے یہ، شاید آپ بھول رہی ہیں۔ سارا مسکراتے ہوئے مدیحہ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ یہ عمر وہی ہے نا جو مدیحہ کا منگیتر ہے؟ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ کرنے دیں اپنی پسند سے شادی انہیں، آخر کار انہوں نے گزارنی ہے زندگی۔ سارا محظوظ ہو رہی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو، مجھے نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کوثر بی بی چلائی۔ نہ مجھ پہ چلانے کا مطلب سمجھتی ہیں نا آپ؟ اس گھر سے، سارا نے سادہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ کوثر بی بی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ فی الوقت تو دھمکی ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے۔ سارا کوثر بی بی کے دوپٹے کو شانے پر درست کرتے ہوئے لیونگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کوثر بی بی زہر آلودہ نگاہ مدیحہ پر ڈالتے ہوئے پیر پٹکتے ہوئے شیشے کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ الشبا اور سلیمان گیلانی سارا کی شادی کے 2 دن بعد UK کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اکثر ملک سے باہر ہی رہا کرتے تھے اور سارا باہر کی بجائے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ الشبا سارا کو مہمانوں کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر چکی تھی۔
سارا کے لیے مہمان ہاس تھے کیونکہ یہ مہمان الشبا کی طرف سے مدعو تھے۔ بی بی جی مہمان آ چکے ہیں۔ ملازمہ کمرے میں آ کر اسے انفارم کر چکی تھی مہمانوں کے آنے کی۔ سارا برش ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ کیسے ہو شہروز؟ فائزہ کیسی ہو تم؟ سارا نے ان دونوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ تینوں ایک ساتھ صوفے پر براجمان ہوئے تھے۔ سوری میں تمہاری شادی اور ولیمے پر نہیں آ سکی۔ ویسے بھی شادی پر تم نے بلایا نہیں اور ولیمے والے دن مجھے بہت سے کام نپٹانے تھے جو کہ ضروری تھے۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری بھی فیملی ہے اور پھر شوہر کی ذمہ داریاں بھی عائد ہو گئیں، شہروز نے سہولت سے کہا۔ فائزہ، تمہیں شہروز نے شاید بتایا نہ ہو لیکن ہم بچپن کے دوست ہیں۔ ہماری بچپن سے آپس میں بہت دوستی تھی۔ پھر میں پڑھائی کے سلسلے میں UK چلی گئی اور یہ مصروف امریکہ۔ اب بزنس دیکھ رہی ہوں تو وقت ہی نہیں ملتا، سارا جوشیلے لہجے میں بولی۔ فائزہ خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ فائزہ کو یہاں آنے سے پہلے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے گھر دعوت پر مدعو ہے۔ سارا کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ ٹھٹک گئی۔ چہرے کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے فائزہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں، تمہاری پسند کے سارے کھانے بنوائے ہیں۔ فائزہ کی پسند ناپسند کا اندازہ مجھے چونکہ ہے نہیں تو فائزہ معذرت، سارا دوستانہ انداز میں بولی۔ نہیں اٹس اوکے، فائزہ پہلی بار مخاطب ہوئی تھی۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے۔ مختلف کھانے میز پر سجے ہوئے تھے۔ بھینی بھینی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا ہے ٹھیک ٹھاک اہتمام کیا ہے، شہروز مختلف ڈشز پر نظریں دوڑاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ساجدہ، کوثر آنٹی اور مدیحہ کو بھی بلا لیں، پھر کہیں گی مجھے پوچھا تک نہیں، سارا نے تیز آواز میں ملازمہ کو پکارتے ہوئے کہا۔ یار آج کل کی ساسیں بھی نا عجیب ٹپیکل ہوتی ہیں، ہر بات پہ ناراض، جبکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس ڈربے سے اٹھا کر اتنے بڑے محل میں لے آئی ہوں، مگر میری ساس بہت ناشکری ہے، سارا فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ فائزہ سارا کی بات پر پھیکا سا مسکرا دی۔ ہیلو، کوثر بی بی بے تحاشا میک اپ چہرے پر تھوپے بلند آواز میں بولیں، اگلے ہی لمحے بدھ کی طرح ساکت رہ گئیں۔ فائزہ تم؟ کوثر بی بی بے یقینی سے بولیں۔ آپ ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ سارا شاکڈ ہوئی تھی۔ السلام علیکم، سوری لیٹ ہو گیا۔ ارتضیٰ کرسی کھینچ کر بغیر کسی پر نظریں دوڑائے بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں ارتضیٰ حسن؟ فائزہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک، ارتضیٰ مدھم لہجے میں بولا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی طاری تھی، جیسے شہروز نے اپنی کھلکھلاتی ہوئی آواز سے توڑا۔ ارتضیٰ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ شہروز نے ارتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بزنس پر فوکس، ارتضیٰ نے بریانی کا چمچ منہ میں لیتے ہوئے کہا۔ گڈ، شہروز نے جیسے داد دی تھی۔ سارا، احمد تم سے ملنا چاہتا ہے۔ شہروز نے بغیر کچھ سوچے تیر اس کی طرف پھینکا تھا جو سیدھا اس کے دل پر جا لگا تھا۔ مجھے نہیں ملنا، سارا کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ کون احمد؟ ارتضیٰ نے مداخلت کی۔ تمہیں نہیں پتہ احمد کا؟ شہروز نے عجیب تاثر لیے سارا کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ تھا۔ سارا کا شوہر تھا، شہروز نے کانٹا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ ارتضیٰ غصے سے چلایا۔ سارا جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ارتضیٰ کرسی سے اٹھا تھا اور اپنی پوری قوت سے کرسی کو دیوار پر دے مارا۔ ڈائننگ روم میں سب اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ کوثر بی بی قہر آلود نظروں سے سارا کو گھورنے لگی۔ تم پہلے بھی شادی؟ ارتضیٰ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ سوری، سارا بڑبڑائی تھی۔ کیا سوری؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ ارتضیٰ اس کی بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے چلایا۔ ارتضیٰ، سارا نے آج سے پہلے اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ سارا بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے ارتضیٰ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ سارا تکلیف میں دوہری ہوئی تھی۔ وہ احمد تم سے اب بھی رابطے میں ہے نا؟ تبھی تم سے ملاقات کی خواہش لیے پھر رہا ہے۔ مجھے بیوقوف بناتی رہی ہو، تم اس سے ملتی رہی ہو اور میں اس سب سے بے خبر رہا۔ ارتضیٰ گررایا۔ وہ میرا ماضی تھا، تم میرا حال ہو، میں نہیں ملتی اس سے، میرا یقین کرو۔ سارا نے اسے اعتماد میں لینا چاہا۔ تم بھی تو عائزہ سے، سارا کے رخسار پر تھپڑ پوری قوت سے لگایا گیا تھا۔ تم نے مجھے مارا، سارا اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے رونے لگی۔ تمہیں اس تھپڑ کا حساب دینا ہوگا، سود سمیت، سارا چلانے لگی۔ میں آج شام اسلام آباد جا رہی ہوں، سارا نے ارتضیٰ سے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا۔ اس لیے؟ ارتضیٰ فائل بند کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے، سارا نے رسانی سے کہا۔ احمد سے؟ ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ ہاں، سارا بیگ بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ فلائٹ کیسی رہی؟ احمد اور سارا ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ سارا اپنے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے گاہے بگاہے نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ سارا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم اس شخص سے طلاق لے کر دوبارہ مجھ سے شادی کر لو۔ احمد نے اپنے دل کی بات آخر زبان سے ادا کر ہی دی۔
تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں۔ ارتضیٰ کبھی نہیں مانے گا مجھے طلاق دینے کے لیے۔ سارا بوکھلا گئی تھی۔ ارتضیٰ مانے یا نہ مانے اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لالچی بندہ چند نوٹ کی مار ہے، اس کے اچھے اچھے مانیں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست خود کر لوں گا۔ تم اپنا بتاؤ، تم خود کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی سوچنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مجھے یقین ہے تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تم اقرار کرو یا نہیں، یہ اور بات ہے۔ احمد نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ کہاں ارتضیٰ اور کہاں تم، دیکھو کیسے مرجھا گئی ہو۔ ارتضیٰ تمہارا خیال بالکل نہیں رکھتا، احمد نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سارا نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسلام آباد سے کراچی آنے تک احمد کی باتوں کو ہر پہلو میں لے کر سوچتی رہی۔ اس کے دل میں ایک بار پھر احمد کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ ارتضیٰ تم مجھے طلاق دے دو۔ سارا صبح اسلام آباد سے کراچی آئی تھی، شام میں ارتضیٰ سے آخرکار بات کر ہی لی۔ کیا؟ ارتضیٰ بے یقینی سے اسے گھورتا رہا۔ مجھ سے طلاق لینے کے بعد احمد سے شادی کرو گی؟ ارتضیٰ کے لہجے میں کسی قسم کی خفگی نظر نہ آئی۔ سارا اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا جب وہ یہ جملہ اسے کہے گی وہ اس پر چیخے چلائے گا، غصہ کرے گا، شاید 3 سے 4 تھپڑ جڑ دے گا۔ ارتضیٰ کا یہ اطمینان اسے صحیح معنوں میں پریشان کر گیا۔ باقی چیزوں کی طرح تمہارا مجھ سے بھی دل بڑھ ہی گیا آخر۔ ارتضیٰ ہنسا تھا۔ تم مجھے طلاق کب دے رہے ہو؟ سارا نے بے صبری سے کہا۔ جب تم کہو، ارتضیٰ نے ترکی بہ ترکی کہا۔ تمہیں غصہ نہیں آ رہا مجھ پر، میری باتوں پر؟ سارا نے اسی لہجے میں کہا۔ آیا تھا جب تم اسلام آباد گئی تھی، اور اب غصہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے دماغ میں بنائی گئی پلاننگ میرے غصہ کرنے سے تمام شدھ ہونے سے رہی۔ تم فیصلہ کر چکی ہو اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے آخری حد تک گیا اور جاتا بھی۔ آئندہ اب جب بھی تم مجھ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا تمہارے لیے۔ کل ہی میں آفس سے ریزائن دے رہا ہوں اور اپنے گھر شفٹ ہو جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اپنی طویل گفتگو میں سارا کو غیر حاضر پایا۔ یہ گھر میں تمہارے نام کر چکی ہوں، تم اس بات سے بے خبر ہو۔ یہ بات میں اور تمہاری ماں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بزنس میں تمہارا بھی شیئر ہے جو میں نے تمہارے نام سے انویسٹ کیا تھا۔ کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تم مجھے طلاق کے کاغذات میرے بتائے گئے پتے پر بھجوا دینا، نہیں تو میرا وکیل تم سے خود بات کر لے گا۔ ارتضیٰ گہری سانس لیے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کیسے جا سکتی ہے اس گھر سے؟ کوثر بی بی ارتضیٰ سے خفا ہوئیں۔ اماں وہ فیصلہ کر چکی ہے، میرے اور آپ کے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اسے سمجھایا نہیں ہوگا؟ ارتضیٰ خفگی سے بولا۔ جو بھی ہے سارا کا فیصلہ بہترین ثابت نہیں ہو سکتا۔ کوثر بی بی روکھے لہجے میں بولی۔ اماں میں سارا کو طلاق دینے کے بعد عائزہ کو اس گھر میں لے آؤں گا، اس بار آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ ارتضیٰ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ مگر بس اماں، اب نہیں سنوں گا آپ کی بات، ارتضیٰ نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میں کل حالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ ارتضیٰ اپنی بات کہہ کر کوثر بی بی کے تاثرات جانے بغیر ٹی وی دیکھنے لگا۔ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مدیحہ نے جھجک کر کہا۔ نہیں ابھی میں اکیلا جانا چاہتا ہوں، ارتضیٰ نے انکار کیا۔ لیکن بھائی، مدیحہ نے التجا کی، مجھے وکیل سے ملنا ہے سارا کے مسئلے میں، اس کے بعد خالہ کی طرف جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اپنا پلان بتایا۔ جی، مدیحہ بڑبڑائی تھی۔ سارا نے طلاق لینے سے انکار کر دیا ہے، میری کل ہی سارا سے بات ہوئی ہے، وکیل منصور نے اسے آگاہ کیا۔ لیکن وہ تو کل تک، اوکے میں سارا سے خود بات کر لوں گا، آپ کا بہت شکریہ۔ ارتضیٰ کے ذہن میں کئی سوال ابھرے تھے، ان تمام سوالوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ وہاں سے چل دیا۔ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے اس وقت صرف خالہ کے گھر اور وہاں جو بات چیت کرنی ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ارتضیٰ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے کی طرح ایک ہو کر رہیں، ارتضیٰ نے سادے لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ہماری ان اختلافات کی وجہ سے میں آپ کو کوئی سخت لفظ کہہ دوں۔ عمر خفگی سے بولا۔ تمہارا غصہ جائز ہے، مگر اب کی بار میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم مجھ پر یقین تو رکھو۔ ارتضیٰ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم عائزہ سے بات کر لو، اس کی رضامندی میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ ریحانہ بیگم نے اس ساری گفتگو میں پہلی بار مداخلت کی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے، ارتضیٰ اپنائیت سے بولا۔ مجھ سے ملنے؟ ایک عرصہ لاپتہ رہنے والا شخص میرا حال پوچھنے آیا ہے، یہ دیکھنے آیا ہے کہ میں شب و روز ہجڑ کے گھونٹ کس طرح پی رہی ہوں۔ اتنے ظالم تم کیسے بن گئے؟ تم کسی کو تکلیف سے دیکھ کر تڑپ جاتے تھے، پھر اپنے ہی رفیق کو دکھ میں اکیلا چھوڑ کر کیسے بھلا سکون میں رہ سکتے ہو؟
آئزہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر بولی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ارتضیٰ شرمندہ تھا۔ معافی؟ آئزہ ہنس کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کس کس بات کی معافی مانگو گے؟ میرے جذباتوں کو قتل کرنے کی، یا مجھے جیتے جی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، یا انتظار سونپ کر؟ آئزہ اپنی ہتھیلی کی پس سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایک بات تو بتاؤ، عشق جب واجب ہو جائے تو محبوب کی سنگ دلی کیوں آڑے آ جاتی ہے؟ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ارتضیٰ نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔ آئزہ کے سوالوں کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ وہ جو بول رہی تھی سچ بول رہی تھی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اسے کسی اور کو سونپنا جسم سے جان نکالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن تم کہاں سمجھو گے؟ تم نے زخم دینا سیکھا ہے، تم دل جوئی کے لفظ سے کہاں آشنا ہو؟ آئزہ غیر مرئی نکتے کو دیکھ کر بولی تھی۔ آئزہ، ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، صرف تم اور میں۔ مجھے معاف کر دو آئزہ، اس احساس جرم اور ندامت کو لیے در بدر پھرتا رہا ہوں، اب اور حوصلہ نہیں ہے تم سے دور رہنے کے لیے۔ ارتضیٰ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ آئزہ نے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ ڈائننگ روم میں دونوں فیملیاں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ خالہ، آپ لوگ آج سے ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے، ارتضیٰ نے ریحانہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا۔ لیکن بیٹا، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ریحانہ بیگم نے اعتراض کیا۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ تیری بہن کا گھر ہے، ارتضیٰ تیرا پتر ہے، بس تو یہی رہے گی، میں نے کہہ دیا، کوثر بی بی نے مستحکم لہجے میں کہا۔ لیکن خالہ، عمر نے اس بار مداخلت کی تھی۔ تو زیادہ بڑا نہ بن، کوثر بی بی نے ڈپٹا۔ ارتضیٰ آئزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جواباً آئزہ کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ آئے تھے، جسے ارتضیٰ نے بغور دیکھا تھا۔ خالہ، میں تو رخصتی آج ہی کرانا چاہتا ہوں، ارتضیٰ نے شرم کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب ایک ہی گھر ہے ہمارا، تو کون سا اب ان سب چیزوں کی ضرورت ہے؟ ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، ولیمے والے دن مدیحہ اور عمر کی بھی رخصتی کر دیں گے۔ کوثر بی بی نے بیٹھے بیٹھے سارا لاحقہ عمل تیار کیا، جسے سب نے خوب سراہا تھا۔ ارتضیٰ پکارنے والے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے لان کی طرف بڑھے تھے، جہاں سارا اسے پکار رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق کے پیپر کل بھجوا دوں گا۔ ارتضیٰ ان سب میں سارا سے بات کرنا بھول گیا تھا۔ میرے جاتے ہی یہ چڑیل یہاں چلی آئی۔ سارا ارتضیٰ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آئزہ کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اور میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں، لہٰذا میں یہاں کسی قسم کا فساد نہیں چاہتا، ارتضیٰ نے دو ٹوک کہا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی اب، وہ میری غلطی تھی، لیکن میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ارتضیٰ، ہم اپنی زندگی کو نیا موڑ دے سکتے ہیں۔ سارا اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے لیے کسی کی بھی زندگی برباد کرنا بہت آسان ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں زبردستی چلے آنا بغیر اس کی مرضی جانے، کسی کو خرید کر اس پر دھونس جمانا بخوبی آتا ہے تمہیں، لیکن اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں بیوی کے طور پر آئزہ کو سب کے سامنے قبول کرتا ہوں۔ ایک اچھا ہمسفر آئزہ کے سوا کوئی بن ہی نہیں سکتا، ارتضیٰ نے بے حس بنتے ہوئے کہا۔ چلی جاؤ یہاں سے، ارتضیٰ نے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا تھا۔ ارتضیٰ، آئزہ نے پکارا تھا۔ ارتضیٰ کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ ارتضیٰ سارا کی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ آئزہ چلتے ہوئے ارتضیٰ کے مقابل آئی تھی۔ ارتضیٰ، میں چاہتی ہوں کہ آپ، میں اور سارا، ہم تینوں اسی گھر میں رہیں ایک ساتھ۔ آئزہ نے سارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے ارتضیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ مگر آئزہ، ارتضیٰ نے اعتراض کیا۔ آئزہ نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں ارتضیٰ تب بھی سونپا تھا جب وہ سارا کا سارا میرا تھا، اور آج بھی ارتضیٰ ہمارا ہے، ہم دونوں کا۔ آئزہ سارا کے گلے لگ گئی تھی۔ آئزہ نے ایک بار پھر اس پہ یہ احسان کیا تھا، اپنی محبت اسے سونپ کر۔ بارش کی بوندیں زمین پر ٹپ ٹپ کرتی گر رہی تھیں۔ ماحول میں ہنکی تھی۔ آئزہ ٹیرس پر کھڑی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی، آنکھیں موندے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کیا مانگ رہی ہو دل ہی دل میں؟ ارتضیٰ اسے وہاں کھڑے دیکھ چلا آیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا مانگا اس برستی بارش میں؟ میں نے کہا، تمہارا ساتھ اور تاحیات۔ آئزہ نے شاعرانہ انداز میں نظم پڑھی تھی۔ واہ، ہماری زوجہ محترمہ شاعرہ ہو گئی ہے، ارتضیٰ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ جب سے آپ ہمارے ہوئے ہیں، ہم نہیں رہے۔ آئزہ نے ارتضیٰ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگی تھی۔ پوری دنیا اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔